رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آل پاک اصحاب و انصار پر. ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان سحر نشریات کرم رمضان حیدرآباد نیوز اسٹوڈیو سے براہ راست، اور کرم رمضان کو اب تک پہنچانے میں تعاون حاصل ہے لبیک کوئنگ آئل اینڈ بناسپتی، کیونکہ ہر لب پہ لبیک. ناظرین گرامی، یقینی طور پہ آج آپ کی میری آواز جو ہے وہ ذرا کم لگ رہی ہوگی، بیکاز کافی دنوں سے یہ ایک ہی ٹھیک ہو گیا، ایک ہی بابر لودھی صاحب کی جماعت کے فالوائیں فاطمہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائک آن کرتی دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے.
पंजगाना मेरे हुजूर का है पंजगाना पंजगाना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज से क़रात फातिमा जो है ये नात पेश फरमा दी। आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे रमज़ान करीम के सही ट्रांसलेशन में तशरीफ लाएं। अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकत तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी जनाब, क्या कहना है? और आज इस तरह से आप देख रहे हैं 23वीं ये सहर नशरियात है, यानी दूसरी ताक़रात भी है और एक्सपेक्टेडली जुम्मतुल वदा की रात भी है। तो यकीनी तौर पर हज़रात किराम जिस तरह से हम इस पूरे माह सयाम में रोज़ाना की बुनियाद पे आपके सामने मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ मेहमान यहाँ पर मौजूद होते हैं, सनाख़ा मौजूद होते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि दीनी एतबार से भी सवालात को शामिल किया जाए। तो आज भी एक और मेहमान शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। आपका ताल्लुक़ एक्चुअली तो आपका ताल्लुक़ जो है वो एजुकेशन सिस्टम से है, यानी कि तालीमी निज़ाम से है। उसके साथ साथ हैदराबाद में अगर मैं समाजी काम की बात करूं तो उसमें भी आप जो है वो यकीनी तौर पे कदम से कदम मिलाकर शहर हैदराबाद के लोगों के साथ खड़े नज़र आते हैं। आप इस वक्त डायनस मॉन्टेसरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल को लीड कर रहे हैं। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर के रूहरवा जनाब सैयद सलमान हैदर जैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। Thank you। उन्हीं के साथ हमारे दरमियान रोजाना की बुनियाद पे आप देखते हैं, पसंद भी करते हैं, नौजवान आलिम दीन है, मजहबी स्कॉलर है, मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज़ है, जनाब मोहम्मद अरसलान लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नज़रीन गिरामी, जिस तरह से भी आपने जो है वो नादिर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाई और यकीनन आज क्योंकि दूसरी ताक़रात भी है और यकीनन इन ताक़रातों में हमें शब कद्र को तलाश करने का हुक्म भी दिया गया। फिर आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेडली जुम्मतुल वदा भी हो सकता है कल। तो ये रात यकीनन बड़ी बबरकत रात है, बहुत बड़ी रात है और हम कोशिश ये करेंगे कि जहाँ एक जानिब हम पॉसिबल है कि हो या ना हो, क्योंकि हो सकता है 30 रोजे हो जाए, बिकॉज इस पार्कों ने आज ये ऐलान किया कि 30 रोजे मुमकिन है। तो अगर 30 रोजे मुमकिन होगा तो हफ्ते की ईद हो जाएगी, तो फिर जुम्मतुल वदा जो है वो आगे वाला हो जाएगा। तो खैर एक्सपेक्टेड है जी। खैर तो मैं बात ये कर रहा था कि आज भी हम कोशिश ये करेंगे कि मुख्तलिफ मेहमानान से बात की जाए, उसके साथ साथ बिलखुसूस इन ताक़रातों की अहमियत पर बात की जाए। लैलतुल क़द्र जो शब कद्र है, जो 1000 रातों से अफजल जिसको बताया गया, उस पर बात की जाए और फिर सना खानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो मैं बात का आगाज़ करूँगा जनाब सलमान साहब से। सर सबसे पहले तो चूँकि एजुकेशन सिस्टम से आपका ताल्लुक़ है और अभी रिसेंटली एक बहुत जो एक फैसला आया, जो चेंज आया, वो आई स्प्रिंग वेकेशन। हमने समर वेकेशन सुनी, हमने विंटर वेकेशन सुनी, हमने कोविड वेकेशन सुनी, अब जब ये पेट्रोल बंद हो गया तो स्प्रिंग वेकेशन भी आ गई। तो ये ऐसा पाकिस्तान में क्यों है कि कोई भी तरह का बहरान हो, कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश कुछ भी, सबसे पहले तालीमी इदारे बंद कर दिए जाते हैं? इसका वजह क्या है? असल में अंसर भाई देखें, एजुकेशन दिन ब दिन जो है ना तबाही की तरफ जा रही है और इसके अंदर सारा जो किरदार है वो आप देखें कि जो आला सतह के ऊपर एजुकेशन वाले लोग बैठे हुए हैं उनको पहले एजुकेशन देनी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देखें आपने कहा कि चाहे कोरोना वायरस हो उसके अंदर एजुकेशन सबसे पहले देखें बंद किया हो रहा है एजुकेशन इदारे। ठीक है, उसके बाद आपकी सर्दियों की छुट्टियां अलग हैं, गर्मियों की छुट्टियां अलग हैं, उसके बाद ईद की छुट्टियां अलग हैं, फिर रमज़ान के अंदर वैसे ही आपको पता है कि बच्चों की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो कम होती है। उसके बाद भी आपका बस नहीं चल रहा तो आप अपने पेट्रोल के उस पे मद में आपने ये छुट्टियां दे दी। अब देखिए पेट्रोल से कोई लिंक नहीं है एजुकेशन का। ठीक है, इसी वजह से जो है ना आप देखें कितना बदहाली हो रही है। अब पहले अब देखें जैसे कि आपको पता है ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, जंग वहां चल रही है, छुट्टियां यहाँ हो रही हैं, जंग वहां चल रही है, पेट्रोल यहाँ महंगा हो रहा है। वहां पे मैं अभी एक न्यूज़ देख रहा था, आप यकीन करें कि ईरान के अंदर जो अशिया जितने की थी और कम कर दी गई है, उसी रेट के ऊपर चीजें बिक रही हैं। हालांकि वहां पे कितना बुरा हाल है, कितनी जंग छिड़ी हुई है, लेकिन क्या है आप देखिए पाकिस्तान के अंदर हालांकि हमने खरीदा नहीं है पेट्रोल महंगा, वो हम देश महंगा रहे,
जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है। तो अब एजुकेशन मैं समझता हूँ बदहाली का शिकार है। एजुकेशन के ऊपर जो है ना तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन इदारों को मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि पेट्रोल से क्या लिंक है। जहाँ देखें, जो आप देखें जगह जगह एजुकेशन इदारे ना, ठीक है। अब जहाँ जिस एरिया के अंदर बच्चे हैं वो पैदल भी आ सकते हैं, वो उनके पेरेंट्स, उनकी जिम्मेदारी। आप एजुकेशन सेक्टर बंद कर देना, मैं नहीं समझता कि ये आप इस चीज़ से आप कोई जो है दूसरी चीज़ हासिल कर सकते हैं कि आप ये समझते हैं कि हम एजुकेशन बंद करके और दूसरी चीज़ में फायदा ले सकते हैं। इसमें आपको नुकसान ही होना है, फायदा नहीं होना है। बिल्कुल। अगली बार अभी जब मैं यहाँ पर आ रहा था एयरपोर्ट में 8 नंबर में गुजरा तो मैं चीज़ था जब मैं अभी है शॉपिंग करने निकला तो वहाँ भी मतलब लोगों को परेशानी नहीं है पेट्रोल डलवाने में, पेट्रोल खरीदने में। तो खाली तालीमी इदारों में ऐसा क्यों है, ये ज़रा एक सवालियान बन जाता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही बात है। अच्छा, मैं इसी बात को कंटिन्यू भी करूँगा। अब हम ये भी देखते हैं कि जो एजुकेशन इदारे हैं या हमारे पास जो ये सिस्टम है पूरा का पूरा ना, किसी हद तक चिटिंग माफिया की वजह से, पर्ची माफिया की वजह से, पैसे दे के नंबर बढ़वाने वालों की वजह से जो बच्चों का तालीमी रुझान है वो भी बहुत कम हो गया। अब 9 मैट्रिक के एग्जाम्स आ रहे हैं, आप लिटरली सुबह की बता रहा हूँ मैं आपको आज की, बच्चों का माइंड बना हुआ, सर चिटिंग होगी, पढ़े क्यों बैठ के, इस पर क्या कहेंगे? अंशु भाई देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इसका सबसे बेहतरीन जो हल है ना वो ये है कि पेरेंट्स खुद सही हो जाएं। सबसे ज़्यादा चिटिंग का जो देखें, चिटिंग जो करवा रहा है ना उसका फैक्ट नहीं है, जो चिटिंग आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बच्चों को, आप पहले ही उनको बच्चों को बता रहे हैं कि भाई आपका रिजल्ट, बच्चा कह रहा है अपने पेरेंट्स से कि भाई हमें A1 चाहिए, तो आप जा रहे हैं बोर्ड ऑफिस के या दूसरी जगह चक्कर, वो बंदे आप तलाश कर रहे हैं जो हम 10,000, 15,000, 20,000 रुपए दे के जो है ना वो हम बच्चे को अपना A1 करवा दें। पेरेंट्स को अगर इतनी एक वो हो कि इतना सेंस हो कि भाई खुदारा हमने बच्चों के ऊपर, बच्चों को हमने ये करना है कि भाई भले तुम फेल हो जाओ लेकिन तुम अपनी मेहनत से अगर B ग्रेड भी लेके आओ उसको अप्रिशिएट करें। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट करने की बजाय हम उसको कह रहे हैं कि हम तुम्हारा A1 ग्रेड बनवा देंगे, तुम जाके बस पेपर दो। हम प्रिंसिपल्स के पास जाके बैठ जाते हैं, कोई सिफारिशी हम लगवा लेते हैं। तो भाई ये खुदारा क्या हम अपनी नस्लों के साथ गलत कर रहे हैं। हम चिटिंग कहते हैं ना, जैसे रिश्वत का है, जितना रिश्वत लेने वाला गुनहगार है उतना देने वाला भी गुनहगार है। तो आप अपने बच्चों के ऊपर जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, ये 4 साल ऐसे हैं जिसमें आप बिगड़ते हैं और इसी में आप बनते हैं। तो खुदारा आप इसी 4 साल के ऊपर बच्चों के ऊपर वर्क करें और एजुकेशन के साथ तरबियत पे वर्क करें, ठीक है। स्कूल्स को आप जाए, उनको पूछें। अब छोटी छोटी सी चीज़ों में देखें, चाहे अगर आप पेपर हो रहे हैं चाहे कुछ भी, अगर मैं आपको बता रहा हूँ हमारे स्कूल का वाक़या है, अगर एक मैंने बच्चे को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, उसको पेपर मैंने नहीं लेने दिया, पेरेंट्स आके बैठ जाते कि आपने हमारे बच्चे का पेपर कैसे रोका, आपने हमारे बच्चे को पेपर करने क्यों नहीं दिया। अच्छा, हमको बड़ा भरा, हम फीस पे कर रहे हैं ना यार आपको। एग्जैक्टली। तो फीस पे करने का कतई मकसद ये नहीं है कि आप उनको चीटिंग की तरफ इन्वॉल्व करें। आप उनको, जब भी हमारा पूरा निज़ाम ख़राब हो रहा है, आप भी देखते हैं पेपर हो रहे होते हैं, 9th मैट्रिक के बच्चे और जो पढ़ रहे होते हैं ना वो डिसार्ट होते हैं इसके अंदर। अब एक बच्चा पूरा पेपर याद करके जा रहा है, ठीक है, उसके बराबर में जो बच्चा बैठा हुआ है वो सिर्फ छापने में लगा हुआ है, वो चीटिंग कर रहा है, चीटिंग करके पेपर कर रहा है। तो वो बच्चा फिर जब वो मैट्रिक में आता है ना, उसको इस चीज़ का आइडिया जब हो जाता है कि यार हमने 9th में तो बहुत पढ़ा था, हमने 9th में तो बहुत तैयारी की थी, लेकिन जब वो माहौल देखता है तो कहता है वो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। 9th मैट्रिक में आप भी माशाल्लाह एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, 9th मैट्रिक में इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है हमारे पास, बच्चे ही नहीं आते। वो 8 के बाद अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं। वो बोलते हैं भाई हम घर पे ट्यूशन ले लेंगे, हम घर पे पढ़ लेंगे। स्कूल में अगर कहीं 100 में से 30% बच्चे आ रहे होते हैं, 70% ऑफ कर देते, क्योंकि उनको पता है हम इजीली वहाँ जाएंगे, बोर्ड में पेपर दे देंगे, नहीं तो हमारे पेरेंट्स पैसे देके हमें पास आउट करवा देंगे। जब उनको इस चीज़ का डर होगा, उनको इस चीज़ का खौफ होगा कि नहीं, हमने अगर जो अपनी मेहनत से हम पेपर करेंगे वही हमारा रिजल्ट आएगा, तो फिर उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। फिर उनको याद, वो 9th तक बच्चा बड़ा अच्छा होता है 9th तक, लेकिन जब वो माहौल देखता है ना, इन्वायरमेंट देखता है, तो उनको आइडिया हो जाता है। और फिर हम खुद चीटिंग की बात हो रही है ना, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा तफसीली आपके साथ बयान करूंगा अंसर भाई। उसके साथ फिर हम खुद स्कूल्स ओनर्स भी कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। वो आप देखें, फिर खुद हम बोर्ड में जाके कि यार हमारे अगर बच्चे यार इतने जो है ना A आ जाए और इतने हमारे A1 आ जाए, तो भाई हम खुद अपने बच्चों के साथ हम भी गलत कर रहे हैं,
پیرنٹس بھی غلط کر رہا ہے اور یہ سارا سرکل جو ہے نا انوالو ہو کے اس بچے کا فیوچر تباہ کر دیتا ہے. اس کو ابھی خیال نہیں آتا, آگے جب وہ کہیں جاب کے لیے اچھی جگہ کہیں انٹرویو کے لیے جاتا ہے, جب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس وقت اس کا حال برا ہو جاتا ہے کہ آیا ہم کیا کریں, بالکل ہم کس کنڈیشنز میں, ہمارا لیول کیا ہے. اچھا, ہم لوگوں نے نا یہ ایک ریس بنا لی ہے پیرنٹس نے بھی کہ میرے بچے کا A1 گریڈ آئے گا تو میرا بچہ سپیریئر کہلائے گا میرے خاندان والوں میں. اسکول میں بھی اب یہی ہو گیا ہے کہ جس اسکول کے زیادہ A1 آ رہے ہیں, کس کا زیادہ A آ رہا ہے. یہ جب ہم اپریشیٹ کرنا شروع, دیکھیں میرے اسکول کی کچھ بچیاں تھیں, وہ جب پیپر دے کے آئی 9th کا, انصف بھائی وہ رونے لگ گئیں. میں نے کہا کیا ہوا, کہہ رہی ہم نے تو بہت ہمیں نہیں پتا تھا پیپر اس طریقے سے ہوتا ہے, ہم تو بہت ڈرے ہوئے تھے, ہم تو سوچے تھے پیپر ایسا نہ ہو کہ یہ بات بورڈ آفس تک اور میرے ہی اسکول جو ہے نا کہیں ہائی پروفائل اس میں چلا جائے. ہاں, تو وہ تو رونے لگ گئیں کہ بھئی یہ تو ہم تو بہت پڑھ کے جو ہے نا وہ پیپر دے رہے تھے اور برابر میں پوری کلاس ہماری چیٹنگ کر رہی تھی. اب ان کو آنے والے میٹرک میں ان کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ بھئی اب ہم جو ہے نا چیٹنگ کر کے پیپر دے دیں گے. تو اس کے اوپر میں بورڈ آفس میں بھی یہ چاہوں گا, جو ہمارے کنٹرولر ہیں, چیئرمین ہیں, کہ برائے مہربانی, اور جو آنرز ہیں اسکولز کے, کہ برائے مہربانی جو محنت کر کے آ رہا ہے نا, جو خود پڑھ کے آ رہا ہے, اس کو اس کے حساب سے رزلٹ ملے. آپ یقین کریں یہ آنے والے حیدرآباد میں بہت بہت اچھے لوگ جو ہے نا ہمارے پاکستان کا معمار بنیں گے. بالکل ایسے ہی جناب عالی, اور یقینی طور پہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں بچے کے مستقبل کے لیے, کیونکہ بچہ جو آج کے دور میں کر رہا ہے نا, اچھا یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا, یہ بالکل ایسا ہے حقیقتاً. جب بچہ انٹر کلاس سے پھر یونی میں قدم رکھتا ہے نا, اس کو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے کہ جی وہ کہاں سے جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا. تو یہ بات تو بالکل درست ہے جناب. آج جو ہے وہ چونکہ طاق رات بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے, میں اور دوبارہ بات کرتے ہوئے آگے بھی جاؤں گا. ارسلان صاحب کی طرف ذرا آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اور ان سے ذرا بات چیت کرتے ہیں آج کے حوالے سے. سب سے پہلی چیز تو جی جس طرح میں نے بتایا طاق رات ہے, دوسری طاق رات ہے, تو ارسلان صاحب شب قدر کو ان طاق راتوں میں تلاش کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ والی بات کی تھی کس رمضان کو, میرے خیال میں تھوڑی سی اس کے حوالے سے. اب میں صرف اتنا جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ طاق راتیں آتی ہیں تو ہمیں کس طرح سے عبادات کرنی چاہیے اور کس طرح سے ہمارے وہ عوامل ہوں جن کے ذریعے سے ہم کوشش کریں شب قدر کو تلاش کرنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحمدللہ آج جو ہے وہ دوسری طاق رات جو ہے اس کا امکان موجود ہے, کیونکہ 23ویں شب ہے اور حدیث میں 5 کا ذکر بھی موجود ہے. جو بات آپ نے کی ہے کہ ظاہر ہے ہم اس کو تلاش کیسے کریں اور جب مل جائے تو پھر عبادت کیسے ہوگی, تو اس کا سب سے جو اچھا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے. دیکھیں عبادت کا ذوق بڑھانا چاہتے ہیں نا, اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عبادت کتنی ہو سکتی ہے, تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے, قرآن کریم نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بھی بہتر کہا ہے. علماء اس کی وضاحت میں یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 مہینوں میں ہر لمحے اگر عبادت کی جائے اور پھر اس کا آپ لگائیں کہ کتنا اجر ہو سکتا ہے, اتنا ہی اس ایک رات میں مل جائے گا آپ کو. یہ ہے اس کا معنی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے جو اسلاف ہیں, اکابرین ہیں, انہوں نے کچھ طریقہ کار بھی بتائیں اس کے کہ اگر یہ رات آپ نے ڈھونڈنی ہے یا آپ کو اندازہ ہو کہ جی شب قدر ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے ایک بات انہوں نے یہ بھی بیان کی ہے کہ ایک غیر معمولی سا سکون آپ کو اس رات محسوس ہوگا آپ کی طبیعت میں, یعنی معمولی نہیں کہا, غیر معمولی کا ہے. اور عبادت جو بنسبت رمضان یا اس کے علاوہ آپ کرتے نا, اس رات کی عبادت میں ایک لذت الگ آتی ہے آپ کو. یہ بھی میں آج ہی پڑھ رہا تھا اتفاق سے, تو اس میں کافی نشانیوں میں یہ باتیں بھی لکھی تھی. علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ جی آج رات ہے یا چلیں نہیں بھی کوئی اشارہ ایسا ملتا ہے عبادت ہی کرنی ہے, تو حدیث میں اس رات میں قیام کرنے کا حکم دیا گیا, تو کم سے کم 2 رکعت نماز تو لازمی پڑھے تاکہ حدیث کی اس بات پہ عمل ہو جائے. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ خود عبادت ہے, بلکہ حدیث میں تو دعا مخ العبادہ کہا گیا ہے, عبادت کا مغز. تو اگر کسی کو نفل کی بھی جو ہے وہ توفیق نہیں ملتی ہے تو کم سے کم وہ دعا لازمی کریں اس رات کے اندر, کیونکہ اس رات میں دعا کرنے کے لیے بات ہی یہ بیان کی گئی حدیث میں کہ رد ہی نہیں ہوتی ہے دعا. اچھا دعا جب کریں گے نا آپ تو آٹومیٹکلی آپ کو نیکیاں ملتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے لیے دعا کی اس کو ایک نیکی ملتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما, تو امت میں اربوں خربوں لوگ موجود ہیں, تو ایک دعا سے اربوں خربوں نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں. تو اگر آپ رات میں یہ دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ مجھے بخش دے, میرے والدین کو, اہل خانہ کو, امت کو بخش دے, خربوں نیکیاں آپ نے کما لی اس رات میں. تو اس لیے دعا لازماً کریں, ایک تو رد نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ ایسے مواقع آپ کو آسانی سے ملتے نہیں ہیں, کیا پتہ کون سا لمحہ ہو ایسا جس میں دعا قبول ہو جائے. تو اپنے لیے دعا کریں خاص کر کے, اور جو حالات اس وقت ملک کے ہیں عالم اسلام کے لیے ان کے لیے دعا کریں. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ اشارہ اگر آپ کو کوئی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ شب قدر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آج ہے, تو ٹھیک ہے, رہے نصیب. نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, حدیث کے اندر
5 راتوں میں عبادت کرنا ڈھونڈنے کا حکم موجود ہے، وہ بھی اسی وجہ سے کہ اللہ رب العزت بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ تجسس میں عبادت کریں، دعا کریں، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا 5 رات میں کوئی نہ کوئی تو ہوگی تو آپ کنیکٹ کر جائیں گے۔ باقی اس پہ تو بات اور بھی ہو سکتی ہے کہ رات ہے کون سی، کہ 27ویں شب کے لیے بھی اقوال زیادہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ایون کے ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے تو یہ بھی لکھا تفسیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا علم جو انہوں نے خود پڑھایا تھا، اور آپ نے قرآن کے ماہرین جو ہے ان میں شمار کیا ہے، وہ تو باقاعدہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 762، اور انہوں نے باقاعدہ خدا کی قسم کھا کے کہا ہے کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہے، یہ بھی حدیث موجود ہے مسلم شریف کے اندر ہے۔ تو اس کی پہ دلائل بھی دی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، آپ نے فرمایا کہ 30 الفاظ بیان ہوئے ہیں قرآن کریم میں اس صورت کے اندر، اور جو 27واں کلمہ ہے وہ ہیا کا یعنی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس بات پہ کہ 27ویں شب کو شب قدر ہے۔ لیکن یہ وہ دلائل ہیں کہ ان کو ہم مانتے تو ہیں، لیکن حدیث میں یہ بھی حکم ہے نا کہ ہم 5 رات کو ڈھونڈیں تو ہم اس پر بھی جو ہے وہ عبادت کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 27 پہ اکتفا کریں، حکم ہمیں یہ تھا۔ تو اس لیے عبادت کرنی ہے تو کریں، بے شک نفل پڑھیں، رات تسبیح کی جماعت ہے وہ اس سے پڑھ لیجیے، اگر وہ نہیں کر سکتے تلاوت کریں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو وہ عبادت کریں جس میں آپ کو ذوق آتا ہو۔ اور دعا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس میں آپ تھک جاتے ہوں، دعا اپنے لیے مانگتے ہوئے کون تھکتا ہے، تو آپ مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں، کیا پتہ کس کی دعا سے کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جناب عالی، اور یقینی طور پہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے، ہمیں جو ہے وہ ان طاق راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ علی بھائی 23 رمضان تقریباً ہمارے ہو گئے مکمل، ڈے 1 سے ہم نے شروع کیا تھا، کیسا گزرا آپ کا ماہ سے؟ الحمدللہ بہت عمدہ گزرا، اور پھر جب سیٹ پہ آتے تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا ایک دوسرا گھر ہے، جی ہاں جی ہاں، تو بہت پیارا گزرا۔ رمضان کریم کی برکتیں، ساتھ عظمتیں، رحمتیں، برکتیں ہم نے لوٹی اور لوٹ رہے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں برکت عطا فرمائے۔ آپ بتائیں آپ کا کیسا گزرا جناب؟ بس سر آپ ایسے گزرا جیسا ہوا گزرا۔ آپ کی 1 گھنٹے نیند ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بس اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب جو رمضان آتے ہیں نا وہ آتے ہیں ورکنگ ڈیز کے اندر، تو اس میں ویسے ہی چونکہ رات کو یہاں پر جاگنا ہے، پھر صبح دن بھر کی جو ایک روٹین ہے وہ بنی ہوئی ہے وہ چینج نہیں ہوتی، ایز کم پہ جب جون جولائی میں آتے تھے یا اس کے قریب قریب آتے تھے تو کہیں نہ کہیں روٹین چینج ہو جایا کرتی تھی، لیکن جو ہے وہ اب اس دفعہ جو ہے وہ رمضان یقیناً یہ بھی تھوڑے سے جو ایجوکیشن سیکٹر والے ان کے لیے پیکیج ہے کہ جون جولائی میں ان کو فائدہ ہے، باقی تو جا ہی رہے ہیں۔ تو ہمیں ذرا روٹین تو انشاءاللہ چینج ہوگی، روٹین چینج کرنے والے آپ کے پاس آئے گی تو روٹین چینج کرنے والے تو ان کے لیے ڈھونڈ رہے تو آپ ان کے لیے ڈھونڈے اسلام صاحب بڑے ہیں وہ ہمارے پہلے ان کو، جی ہاں پہلے ان کے لیے نا، تو وہ جو ہے اس میں بڑے چھوٹے کی تو بات ہی نہیں، نصیب کی بات ہے، جسے نصیب ہو جائے۔ صحیح بات ہے، تو بڑے چھوٹے کا کیا معاملہ ہے، تو بالکل ٹھیک ہو گیا جناب علی۔ میں جو ہے ورزان صاحب اپنا سلمان صاحب کی جانب آگے آؤں گا دوبارہ۔ سر جس طرح سے چونکہ آپ سوشل ایکٹیویٹی سے بھی انوالو رہتے ہیں شہر حیدرآباد میں اور دیگر جگہوں پر، ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا پیٹرول کی قیمت ایک دم بڑی، 55 روپے بڑھے، پھر ابھی سن تو یہ رہے ہیں آگے آگے بڑھ جائیں گے مزید اور بڑھ جائیں گے، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو پیٹرول کا بڑھنا ہے اس نے عوام کو کتنا پریشان کیا؟ اس میں ایک سوال میرا بھی ملا لیجیے، جی اگر یہ حالات بالکل صحیح ہو جاتے ہیں تو کم کتنے ہوں گے وہ بھی بتائیے۔ اچھا انصر بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی آپ نے اس سے پہلے جو سوال کیا تھا نا، عوام مجھے نہیں لگتا پرسنلی طور پہ کہ پریشان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے بات کی، آپ دیکھیں وہی رش دگنا آپ کو نظر آ رہا ہے، وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہی دیکھیں۔ پھر ہم جب ہم بیٹھ کے افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ پیٹرول، ابھی آپ کو پتہ جیسے آپ نے بتایا کہ سمری چلے گئی 75 روپے پہ، ٹھیک ہے، ابھی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ بھائی اگلی صبح جو ہے نا 12 بجے کے بعد پیٹرول 75 روپے بڑھ جائے گا۔ آپ دیکھیے گا لائنیں لگنا شروع ہو جائیں گی، پیٹرول پمپ کے اوپر رش لگنا شروع ہو جائے گا، ساری جگہ لوگ کوشش کریں گے کہ اپنے کینوں میں جو ہے نا بھروا کے جو ہے نا وہ پیٹرول جو ہے وہ رکھ لیں، کسی طریقے سے ذخیرہ کر لیں۔ تو بھائی جب آپ لائنیں بنا رہے ہیں پمپ کے اوپر، آپ رش کر رہے ہیں پمپ کے اوپر، تو بھائی خدارہ آپ یہی لائنیں جو ہے نا آپ برائے مہربانی احتجاج کے طور پہ کریں نا۔ آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہو رہا ہے لیکن آپ بول نہیں رہے، آپ ویسے تو بول رہے ہوتے ہیں لیکن وہ فائدہ نہیں ہے جب تک یونٹی نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں پیٹرول بھر رہا ہے، اگر پیٹرول کی ابھی 55 روپے پیٹرول بڑھا ہے، اس کے حساب سے آپ دیکھیں کرایوں کے اندر، آپ دیکھیں دوسری اشیاء کے اندر، ہر جگہ چیزیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کتنی چیزیں ہماری وہ ڈبل ہو گئی ہیں، ہر چیز بڑھ رہی ہے۔ لیکن وہی والی بات ہے، عوام اس میں سب سے زیادہ جو پریشان ہو رہا ہے وہ مڈل کلاس لوگ پریشان ہو رہے ہیں، جو آپ پمپ کے اوپر یقین کریں، میں پیٹرول بھروانے جاتا تھا، میں دیکھتا تھا مجھ سے آگے والی گاڑی اگر کوئی کھڑی ہوئی ہے وہ 100 روپے کا 50 روپے کا پیٹرول بھروا رہے ہوتے تھے، تو یار وہ لوگ کتنا پریشان ہوں گے، وہ لوگ کدھر ہیں؟ اب ان کے لیے ہم نہیں سوچے، اب میری جیب اگر میں سوچ رہا ہوں کہ صحیح ہے نا، میں تو 500 روپے کا بھی ڈلوا سکتا ہوں، تو میں چپ ہو کے بیٹھا ہوں، تو یہ کل کو میرے لیے بھی پریشانی ہوگی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بھائی برائے مہربانی ہر چیز کے اوپر
آپ جو ہے احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں, آپ کا رائٹ ہے احتجاج کرنا, آپ جائیں آپ بولیں, لیکن کوئی نہیں بول رہا. وہی چیزیں, وہی ماحول, وہی رش, بائکوں کا اور ہجوم. بھائی نکالیں سائیکلوں پہ گھومیں. اور جو مقصد یہ جب جس کی جو حکومت ہوتی ہے نا تو جب تو وہ چپ ہے, اور اگر کسی اور کی حکومت ہے تو پھر سارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بولتے ہوئے کہ یار 10 روپے بھی بڑھ رہے ہیں تو برے لگ رہے ہیں. پوری دنیا میں سب سے بنگلہ دیش میں آپ ہسٹری اٹھائیں, بنگلہ دیش جو دوسرے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی اپنے ملک ہیں ان کے اندر پیٹرول اتنا نہیں بڑھا جتنا پاکستان کے اندر بڑھا ہے. اور ابھی ہم نے پیٹرول خریدا نہیں ہے مہنگا والا, بقول کہ ہمارے پاس 28 دن کا ذخیرہ تھا, لیکن ہم نے پیٹرول کے پیسے بڑھا دیے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ پیٹرول مالکان کو. فائدہ پس کون رہا ہے؟ غریب عوام. ایسے ہی. تو اس کی وجہ سے پھر ساری چیزوں پہ فرق پڑے گا, اسی کی وجہ سے چوریاں بھی بڑھیں گی, اسی کی وجہ سے ساری چیزیں دوسری چیزیں بڑھتی رہیں گی. یہی وجہ ہے, ایک وجہ کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنی چیزیں, چاہے آپ کرائے لے لیں, چاہے آپ کوئی اشیاء لے لیں, چاہے آپ کوئی گھر کی کروکری لے لیں, سب کے اوپر ریٹ اسی وجہ سے کہ یار کسی کے پاس جائے تو بولا پیٹرول بڑھ گیا یار. تو بھائی ہم بھی, میں تو سوچ رہا ہوں جو ہے نا فیسیں بڑھا دیں کہ یار پیٹرول بڑھ گیا, فیسیں جو ہے نا وہ بڑھ جائے. اور اس پہ جو ہے نا پھر وہ اگر فیس بڑھ جائے گی نا تو پھر پیرنٹس کا وہ رد عمل آئے گا جو آپ برداشت بھی نہیں کر پائیں گے. حقیقت بات ہے. بالکل ایسا ہی ناظرین گرامی, میں یہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے جی. تو وہ تو ہمارے پاس کو تو دینی اعتبار سے لے جاتا ہے نا فوراً. تو یہاں پر میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتا ہوں سر, ایز اے بینگ ایجوکیشنسٹ, اس وقت جو امریکہ, اسرائیل اور ایران کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر ذرا میں آؤں گا تھوڑا سا ایک آپ کی رائے لینے کے لیے. بینگ اے مسلمان, ہمارا ملک یا وہ پوری مسلم امہ جس کے حکمرانوں کو شاید کھڑا ہونا چاہیے تھا, ان کی خاموشی اور پھر جو ہے وہ یہ تمام تر معاملات, اس پر کیا کہیں؟ سر دیکھیں ایران بالکل تنہا ہے. ہم باتوں میں تو ایک دو ممالک آ رہے ہیں لیکن وہ بالکل تنہا اور اکیلا مرد مجاہد کی طریقے سے فائٹ کر رہا ہے, اور واقعی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کس کے ماننے والے ہیں اور اپنی شہادتیں وہ کس طریقے سے دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں, میں یقین کریں, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے دیکھیں 1400 صدیاں پہلے تو ہم نے کربلا کا واقعہ یا یہ واقعہ ہم نے سنے تھے, ہم آج تک سنتے آ رہے ہیں, لیکن یہ واقعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام خامنائی کو کہ کس طریقے سے انہوں نے مطلب ایک ڈٹے رہے کہ وہ امریکہ کیا رہا ہے, وہ صرف یہی کہہ رہا ہے کہ ہماری باتوں پہ آپ عمل کریں, ہمارے غلام بن جائیں جیسے دوسرے بنے ہوئے. وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہا ہے, ان کی باتیں نہیں مان رہا, وہ اپنے رولز وہ اپنا خود مختار ہے. اور جب ہی وہ دیکھیں, اور وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگا. اور میں یہ چاہتا ہوں, میری یہ سوچ ہے باقاعدہ کہ یار ہر مسلم ممالک کو اس وقت یونائٹڈ ہو جانا چاہیے, ایک ہو جانا چاہیے. اور یقین کریں شیعہ, سنی, دیوبندی, یہ کوئی فرق نہیں ہے, یہ صرف ایک ٹیبل ٹاک ہے, یہ کوئی فرق نہیں ہے. آپ یقین کریں یہ ایک ہو گئے, ایسی یونٹی ہو جائے گی کہ مٹھی بند ہے تو لاکھ کی, کھل جائے تو خاک کی. بالکل ایسا ہی ہے. جناب یعنی ارسلان صاحب یہاں موجود ہیں, میں انہی کی جانب آگے بڑھوں گا. ارسلان صاحب, جمعۃ الوداع کو تھوڑا سا زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, نارملی لوگ زیادہ اس پہ نا وہ ہوتے ہیں کہ جی جمعۃ الوداع ہے تو ذرا اہتمام زیادہ ہوتا ہے اس کا. تو کیا ماہ سیام کے باقی جمعوں کے مقابلے میں جمعۃ الوداع واقعی زیادہ اہمیت کا حامل ہے, سب کے وہ معاملات برابر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جمعہ ہونے کے اعتبار سے تو جو رمضان کے جتنے جمعے وہ سب برابر ہیں. یہ ہماری ایک سائیکی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہوتی ہے وہ اس کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے, اس وجہ سے ہجوم بھی زیادہ ہوتا ہے. ورنہ جمعے کے دن جو فضیلت بیان کی گئی ہے رمضان میں وہ باقی جمعے کی بھی ہے, الوداع جمعے کی. الوداع جمعے کے لیے خاص کوئی بات بیان نہیں ہوئی. ہاں فضیلت بے شک اپنی جگہ ہے جو وہ ہے, لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو سائیکی یہ ہے کہ جی رمضان ابھی دیکھیں آپ عصر کی نماز جو ہوگی آخری دن 29ویں کو, اس دن مسجد فل ہوگی بالکل. ابھی جا کے دیکھیں رش تھوڑا کم ہے. اس کی وجہ یہی ہمارے ایک ذہن بن گیا کہ بس اب الوداع کا وقت آ چکا ہے تو اس کو تھوڑا اہتمام سے اور انتظام کے ساتھ کیا جائے, وہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے. ادروائز ایسا کچھ نہیں ہے کہ الوداع جمعے کی فضیلت ہے, باقیوں کے مقابلے میں زیادہ ایسا نہیں, برابر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جناب علیم چلیں کلام کی جانب ایک کلام شامل کر لیں یہاں پر, اس کے بعد جو ہے پھر وہ اچھا مجھے کہا گیا جی بریک لے لیں, تو ہم یہ لیتے ہیں بریک. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا جی. تو میں پہلے جو ہے وہ تو ہم پہلے کلام لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. بالکل. شہر حیدرآباد کے مشہور ممتاز سینئر سنخواں جناب محترم محمد بابر لودھی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. گزارش کرتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں. ارسلان لودھی, بابر لودھی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. طاہر لودھی گنی بھائی وہ دوائی سامنے
خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر رخ خیر البشر اور مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ لینے میری خبر آئیں آقا اگر لینے میری خبر آئیں آقا اگر پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر رخ خیر البشر اور بولے ابن علی بولے ابن علی بولے ابن علی بولے ابن علی ہاں بولے ابن علی 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 ہاں بولے ابن علی بولے ابن علی کربلا میں سنو سر کٹانا بھی ہے گھر بھی ہے بولے ابن علی کربلا میں سنو سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی گئے گھر لٹانا بھی گئے سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ ادا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر رخ خیر حمد و نعت اکیڈمی کی یہ سرپرست اعلیٰ بھی بہت پیارے انداز سے کلام پیش فرما رہے تھے ماشاءاللہ بہت سارے زائرین جو ہے ادائیگی عمرہ کے لیے گئے میں بہت ہی پیارے کرم فرما جو کہ ہمیں ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں جناب محترم قاسم احسانی صاحب ادائیگی عمرہ کے لیے گئے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کا عمرہ ادا کرنا قبول فرمائے ہماری جانب سے آپ کو بہت مبارکباد اور ساتھ ہی محترم جناب طفیل گھنگرا صاحب آپ بھی ادائیگی عمرہ کے لیے گئے ہیں اللہ کریم آپ کا بھی ادائیگی عمرہ ادا کرنا قبول و منظور آمین اور یقینی طور پر بہت جلد آپ بھی جائیں گے انشاءاللہ جناب ماشاءاللہ حیدرآباد نیوز کی بدولت مل چکا ہے ہاں الحمدللہ حیدرآباد نیوز بنا ہے جناب علی میں یہاں پر جو ہے چونکہ ہم نے جانا ہے بریک پر تو اس سے پہلے جناب سلمان زدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیے دیکھنے والوں کو یہی پیغام ہے کہ برائے مہربانی رمضان کریم کا مہینہ ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیں ایک دوسرے کی مدد کریں اور کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں جو لوگ ہیں اپنے ہمسائے میں رشتہ داروں میں جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں جو لوگ سفید پوش لوگ ہیں ان کا ذریعہ بنیں ان کی مدد کریں بجائے جو لوگ لائنیں بنے
کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں ان کو دینے کی بجائے اپنے ارد گرد دیکھیں, وہاں پہ آپ کو بہت لوگ ملیں گے. شروع سے ہی میرا یہ پیغام ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک واقعہ یہ بتاتا چلوں کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ دو جو چور ہوتے ہیں وہ ایک ہی گھر میں جو ہے وہ چوری کر رہے ہوتے ہیں, اور چوری کرتے ہوئے انصف بھائی کہ ایک چور دوسرے چور سے پوچھتا ہے کہ یار ہم اس جگہ کتنی دفعہ چوری کر چکے ہیں. وہ کہتا ہے تقریباً 7 سے 8 دفعہ چوری کر چکے ہیں. تو کہہ رہا ہے ہم 7 سے 8 دفعہ اسی گھر میں چوری کر چکے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا اور یہاں پہ اللہ دے جا رہا ہے. تو جو چیز آپ چوری کر کے لیں گے یا چوری کریں گے, نیک نیت اس کے اندر نہیں ہوں گے تو اس چیز میں برکت نہیں ہوگی. نیک نیتی کے ساتھ عزت کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے وہ کامیابی ہوتی ہے اور وہی چیز برکت ہی ہوتی ہے. تھینک یو. بالکل ایسے جناب عالی. اور یقینی طور پہ اب چونکہ وقت ایک بریک سے پہلے جناب سلمان زادی صاحب کے لیے یہ لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی طرف سے یہ تحفہ ہے سر, یہ آپ کے لیے. اور اسی کے بعد جو ہے ہم جائیں گے بریک پر. سلمان زادی سے لیں گے رخصت. سر ایک بار پھر بہت شکریہ آپ کا تشریف لایا. ملتے ہیں سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے کرم رمضان پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی. رمضان کا رنگ ہے رمضان. رمضان کا پیغام ہے محبت اور احساس. آئیے اس پیغام کو لبیک کے ساتھ آگے بڑھائیں. Introducing the all new unique doll tubular egg series. آ گئی یونیک, چھا گئی یونیک. لذت بھرا مسالے کی اچاری دال آپ کے دسترخوان پر ایک نئی ڈش کا اضافہ. لذت بھرے مسالے میں بنا کابلی پلاؤ آپ کے دسترخوان میں ایک نئی ڈش کا اضافہ. مال 1 شاپنگ کمپلیکس, شاپنگ کا جہاں, حسین تر سما. اب ہر کسی کی ہوگی اپنی دکان. جی ہاں, شاپنگ مال میں مالکانہ حقوق کے ساتھ صرف اور صرف 24 لاکھ روپے میں دکان ملنا ممکن ہے. روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک.
پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان سحر نشریات. کرم ہے رمضان میں جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز اسٹوڈیو سے براہ راست, اور کرم رمضان کو آپ تک پہنچانے میں تعاون حاصل ہے لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا. ناظرین گرامی, جس طرح بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے ایجوکیشنل مسائل پر, اور یقینی طور پہ تعلیمی وہ مسائل جو ہمارے اس وقت معاشرے کا حصہ بنے ہوئے ہیں, ہم ان پر گفتگو کر رہے تھے جناب سلمان حیدر زیدی صاحب سے. اور اب ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان آج کی نشریات کے موجود ہیں, آپ کا تعلق جو ہے وہ ایسا شعبہ ہے یقینی طور پہ کہ جس شعبے کی ہم سب کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ضرورت پڑتی ضرور ہے, یعنی کہ آپ پیشے سے ڈاکٹر ہیں, اور ڈاکٹر بھی آپ جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ دماغی, اعصابی, ذہنی, نفسیاتی بیماریاں, اس کے ساتھ ساتھ مرگی, فالج, نیند میں خلل کی بیماری, ڈپریشن جو آج کل کا بڑا ایک عام اور اہم مسئلہ ہے, میں اس پر ذرا بات بھی کروں گا اسپیشلی, اور ان سب کا, اور پھر ایک اور مسئلہ منشیات کے علاج کے ماہر. تو یہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا مسئلہ جس وقت بہت زیادہ جنم لے رہا ہے. جناب ڈاکٹر شاہ نواز ایم کے دل صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت شکریہ, آپ قیمتی وقت کا تشریف لائے. ناظرین کرام, جس طرح ہم بات کر رہے تھے بریک سے قبل, میں اسی چیز کو یہاں سے کنٹینیو کرتا ہوں, کیونکہ سر کا تعلق جو ہے وہ ایسے مسائل سے ہے جو نارملی ہماری سوسائٹی میں نوجوان فیس کر رہے ہوتے ہیں. سر میں نا ابھی بریک سے پہلے سلمان صاحب یہاں موجود ہیں, ان سے بات کر رہا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو تعلیمی نظام ہے ہمارا, وہاں جو ہے وہ بچوں کا انٹرسٹ تعلیم میں کم ہو گیا. وہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ڈپریشن کی جو شرح نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. لائک بچوں کو نیند صحیح سے رات کو نہیں آتی, بچے ڈپریسڈ ہیں. ہم نے بڑے دیکھے جو MBBS کے وہ ہوتے ہیں, ایسپیرنٹس ہوتے ہیں, وہ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میجر مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے, کیوں آج کل کا رجحان ایسا؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کرم رمضان میں مجھے دعوت دی اور مجھے بات کرنے کے لیے کی, اور پہلے بھی ہم آ چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اتنا بڑا آپ نے سیٹ اپ کیا ہے جو روزانہ کے بنیاد پہ لائیو جاتا ہے, اور لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے, مستفیض ہوتے ہیں, اور اتنی اچھی حمد و ثنا اور نعتیں پڑھی جاتی ہیں, اور بہت اچھے گیسٹ آپ کے پاس آتے ہیں. اصل میں بیسیکلی سائیکیٹرسٹ ہوں اور رائٹر بھی ہوں, اور میرے اخبارات بھی ہیں, اور ملٹی سیکٹرل لوگ ہیں. کیونکہ آپ کو جب آپ ایز اے صحافی جب سماج کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سماج کس ڈگر پہ چل رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. اور آپ صحافی جو ہوتے ہیں نا, وہ سماج کا آئینہ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ وہ چیز دکھاتے ہیں جو آپ کو نظر آتی ہے, اور ہم ڈاکٹرز وہ ہوتے ہیں جو ہمیں دکھتا ہے وہ ہم اس کا علاج کرتے ہیں, ریمیڈی دیتے ہیں, ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اور میرا جو شعبہ ہے ماہر نفسیات, سماجی مسائل, نفسیاتی مسائل, جسمانی مسائل, مختلف ذہنی بیماریاں, اور جو سب سے اہم جز ہے جو آج, پہلے ہم کہتے تھے کہ بہت ساری اور چیزیں جو نا گھر گھر کی کہانی ہو گئی ہیں, لیکن اب جو نشے کا استعمال ہے وہ گھر گھر کی کہانی ہو گیا ہے. وہ ہم اس کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں کہ سافٹ نشے, سافٹ ڈرگس ہیں, اور ہارڈ ڈرگس ہیں. ٹوبیکو ہو گیا, تمباکو ہو گئی, پان ہو گئی, بیڑی ہو گئی, اور سگریٹ ہو گیا, سم تھنگ لائک دیٹ, کہ وہ جو تمباکو سے چیزیں بنتی ہیں نا وہ ان کا ذکر کرتے ہیں. دوسرا جو سب سے اہم جز ہے وہ ہے بڑے نشے, شراب ہے, چرس ہے, افیم ہے, بھنگ ہے. آج کل جو آئس ہے وہ سب سے ہمارے سماج کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے. اور نشے آور گولیاں, اور نشے آور درد کم کرنے والے انجیکشنز. روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, علاج کرتے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے کہ سماج نے, سائنس نے اتنی ترقی کر دی کہ مصنوعی ذہانت سے لے کر جو نا خلا تک جو ہے نا انہوں نے اس پہ کمندیں ڈال دی. انسان ایک لازوال ترقی کی جو ایک کہتے ہیں نا کہ بہاؤ, اس کے اندر اپنے آپ کو اس نے چھوڑ دیا ہے. موبائل آپ کے ہاتھ میں آ گیا, آپ کی نیند گئی, آپ کی بھوک گئی, آپ کے اندر جلدی پنا آ گیا, آپ کے اندر دھیان کا فقدان آ گیا, آپ کے اندر جو نا نئی چیزوں کی چیزیں آ گئی. اور اس کا الگورتھم اتنا خطرناک ہے کہ آپ نے ایک چیز ایک دفعہ لکھی تو اس کے بعد جو آپ کے سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں اس پہ وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کیونکہ یہ آپ کے ہر چیز کو, آپ کی جو نا IQ سے لے کر ہر چیز کو وہ سمجھ جاتا ہے الگورتھم کہ کس طرح اس بندے کو کیا کیا دکھانا ہے. آج ہم اگر کسی چیز پہ بات کر رہے ہیں اور کسی
سوشل میڈیا پہ یا آپ کے پیج پہ یا آپ کی ویب سائٹ پہ یا کسی چیز پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں تو پھر جو نا اس کو جو بھی سرچ کرے گا تو اس کو وہی چیزیں نظر آنے شروع دیں گے. تو یہ ایک جو نا یلغار ہے, جو سماجی ویب سائٹس کی جو یلغار ہے اور نالج کی جو یلغار ہے, اور جو کتابوں سے ہم دور ہو گئے ہیں اور ہم موبائل کے استعمال میں اپنے آپ کو جو نا زیادہ ہم نے مصروف کر دیا ہے, تو اس کا خمیازہ تو ہم ہی نے بھگتنا ہے نا. جب نیند خراب ہوگی تو چڑچڑاپن ہوگا, جب نیند خراب ہوگی تو آپ دوسرے دن کام پہ نہیں جاؤ گے, جب نیند خراب ہوگی تو آپ کی بھوک بھی خراب ہوگی, جب نیند خراب ہوگی تو آپ کے تعلقات بھی خراب ہوں گے. سب چیزیں جسمانی, نفسیاتی اور سماجی علامتیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں انٹر کنیکٹڈ, یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے. اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ پھر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور ایک جو ہیو اور ہیو ناٹ کا, ہونا اور نہ ہونے کا جو جھگڑا ہے, ابھی اگر آپ آٹو بان سے چلیں گے تو بہت سارے برانڈ ہیں, پھر ریشم گلی میں جائیں گے تو اس کی کلاس چینج ہو جاتی ہے, پھر پھلیلی میں جائیں گے تو کلاس چینج ہو جاتی ہے, پھر جیسے سلم ایریا میں جائیں گے تو کلاس چینج ہو جاتی ہے, پھر آپ جھگیوں میں جائیں گے تو کلاس چینج ہو جاتی ہے. پھر یہ جو ہیو اور ہیو ناٹ کا جو جھگڑا ہے یہ آپ کو ایک ڈپریشن کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں کرتا, آپ کو دلدل میں دھکیل دیتا ہے, پھر آپ نکلنے کی سوچتے ہیں. اور دلدل کا ایک قانون ہے کہ اس میں آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے تو آپ کو دھنساتی جائے گی. اگر سکون اور سکوت کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کو وہیں اسٹیک کر دے گی اور وہیں روک لے گی. تو جو کہنے کی بات ہوتی ہے وہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ نفسیات کے ہوں, سماجیات کے ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے جیسے اتنا خوبصورت جملہ کہا کہ جو ہمارے MBBS کے اسپیرنٹس ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. ایگریکلچر یونیورسٹی کے مختلف, دیکھیں آج کل کا جو ماں باپ ہے وہ سب سے زیادہ پریشان اور قسم پرسی کی حالت میں ہے, کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بچہ باہر جا رہا ہے تو واپس آئے گا تو کوئی نشہ تو نہیں کر کے آئے گا, وہ بچہ آپ کا جا رہا ہے تو موبائل چھنوا کر تو نہیں آئے گا, بچہ جا رہا ہے تو گھڑی چھنوا کر تو نہیں آئے گا, بچہ جا رہا ہے تو کسی بری عادت میں مبتلا ہو کر تو نہیں آئے گا. پہلے کسی زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بچیاں گھر سے باہر نکلتی تھی تو ڈرتے تھے کوئی لچا اس کو جو نا چھیڑے نہ. لیکن اب ہم اپنے 10 سال 15 سال 18 سال کے بچے کو باہر نکالتے ہیں تو ہمیں یہ خوف میں مبتلا, کوئی سگریٹ پہ لگا دے, کوئی چرس پہ لگا دے, کوئی شراب پہ لگا دے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سماج کو دلدل کے اندر دھکیل چکی ہیں. آپ میڈیا کے ادارے ہیں, آپ نے اتنے بڑے پروگرام کرتے ہیں, سب لوگوں کو بلاتے ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی آتے ہیں, انڈسٹریلسٹ بھی آتے ہیں, ڈاکٹرز بھی آتے ہیں, نعت خواں بھی آتے ہیں. تو آپ نے ایک گلدستہ بنایا ہوا ہے, اتنا شاندار گلدستہ, اپنے لوگوں کی خدمت کا گلدستہ. یہ بنیادی طور پہ جو ہم دے رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ کلیم نہیں کرتے, لیکن اگر کسی ایک ماں کا بچہ کسی نشے سے دور ہو گیا, ایک ماں کی بیٹی اگر ڈپریشن سے باہر نکل آئی, تو جو اچھی چیزیں کرنے کا سب جو ہے نا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے, اس میں آپ بھی حصے دار ہوں گے. یہ بابرکت مہینہ ہے رحمتوں کا, کرم کا, مغفرت کا, عنایتوں کا, صبر کا, اور جو نا یہ تلقین کا مہینہ ہے. اور وہ مہینہ بھی جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے پہلے روزے کو کہا کہ 30 روزے کیسے گزریں گے, آج 24 روزے ہو گئے, 22 روزے ہو گئے, 23 روزے ہو گئے. ایک ایسا بابرکت مہینہ جس کا صلہ اللہ دیتا ہے, انسان کو دوسرا کوئی انسان نہیں دے سکتا. اس کے کسی چیز کا, اب آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہے وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. تو ہم اگر 365 دن, جو ہماری زندگی کے 365 دن کو اگر اس کی ترغیبات, تعلیمات اور فلسفے کو اپنے اوپر طاری کر لیں, اس فلسفے کو اپنے اوپر جو نا حاوی کر دیں, تو ہوتا کیا ہے کہ جس طرح یہ تلقین کی جاتی ہے نا کہ آپ کو بھوک اور پیاس کا احساس لگے, تو آپ جو غربت میں ہیں, جو مختلف چیزوں میں جو نا قسم پرسی میں ہیں, ان کے لیے آپ اچھے حالات بنا لیتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں, اور پوری دنیا کا ایک قانون ہے کہ باہر کے ممالک میں جائیں گے کہ کوئی بھی ایسے اور فیسٹیوٹیز آتی ہیں ڈسکاؤنٹ کر لیتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹھیلا لگائیں گے پورا سال کھائیں گے, فروٹ کا ٹھیلا لگائیں گے 250 والی چیز 300 میں بیچیں گے اور بھرپور بیچیں گے اور پھر سال بھر کھائیں گے. تو جو اصل روح ہے رمضان کا, جو اصل اسینس ہے, جو ہمیں
تلقین کی یہ پہلے دن سے، وہ قرآن پاک کی تعلیمات ہوں، حدیث مبارکہ ہوں، اور آئمہ معصومین کی جو زندگی ہے، اور جو سارے ہمارے بزرگان دین ہیں، جو ہمیں سب جن کی ہم طریقات اور تعلیمات اور ان کے فلسفے کو ہم لے کے چلتے ہیں، تو میں ایک چیز کہتا ہوں کہ نفسیاتی بیماریاں قابل علاج ہے، لیکن ایک چیز آپ کو ضرور کہوں گا کہ اسلام نے کہا کہ گناہ نہیں کرو. جب آپ گناہ نہیں کریں گے تو آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا. اور آپ کو سن کر بڑی تعجب ہوگا کہ ڈپریشن پچھتاوے سے ہوتا ہے. میں یہ نہ کرتا تو وہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، کیا کرتا کیا نہ ہوتا. تو جب آپ گناہ نہیں کرو گے تو پچھتاوا نہیں ہوگا، پچھتاوا نہیں ہوگا تو آپ. پھر ایک اور بیماری ہمارے پاس ہوتی ہے نفسیات میں، اس کو کہتے ہیں تشویش کی بیماری. اس کو ہم کہتے ہیں انگزائٹی. وہ ہوتی ہے ابھی کچھ ہونے والا ہے، ابھی کچھ ہونا ہے. لیکن جب ہم اپنے دین پہ قائم رہیں گے، قرآن پاک کی تعلیمات پہ قائم رہیں گے، تو توکل کا ایک لفظ آتا ہے. جو توکل کرتے ہیں ان کو کل کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا، کل تو دینے والا ہے. کائنات جس نے بنائی ہے اور جس نے کائنات کا جو مالک ہے، وہ خالق ہے، وہی سب اس کے ہاتھ میں. تو پھر ابھی کیا ہونے والا ہے. تو میں اکثر اپنے لیکچرز میں، اپنے باتوں میں یہ کہتا ہوں، جب سمجھاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ جب آپ توکل کرو گے تو آپ میں تشویش کی بیماری نہیں ہوگی. ڈر کس چیز کا؟ موت کا دن معین ہے غالب، یہ رات بھر نیند کیوں نہیں آتی؟ جب پتہ ہے کہ موت کا دن معین ہے، کہ پتہ ہے کہ یہ تو دن ہے، پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ کہ انہونی نہ ہو جائے. جب اللہ پہ توکل کریں گے، جو کائنات پوری کے ذرے ذرے کو چلاتا ہے، تو اس کے بعد تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا نا. میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی آپ درود ابراہیمی پڑھا کریں. میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں. کعبے کے اوپر لکھا ہوا ہے، کعبے کے غلاف کعبہ پہ لکھا ہوا ہے. آپ کو کسی اور دیکھیں، ہم جب کسی مریض کا علاج کرتے تو دوائیاں دیتے ہیں، دوائیوں کے ساتھ ہم ان کی نفسیاتی بات چیت کے ساتھ علاج کرتے ہیں. تو اس میں کرتے ہیں کہ یہ چیز اس پہ ڈسپلیس کرو، جگہ بدلو، یہ کرو وہ کرو، اپنا ماحول بدلو، یہ کرو. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ کیوں نہ ترغیبات ہیں. نماز کی ترغیب دے دی. کم سے کم 24 گھنٹے میں سے جو 20 منٹ ہیں، 40 منٹ ہیں، 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹہ حالت وضو میں ہوگا وہ بندہ، سوچے گا نہیں، وہ اپنی جو ہے نا تکبیر میں آ جائے گا، تو وہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں آ جائے گا. تو وہ لمحے تو کام سکون میں آ جائے گا. اس کی دھارس بن جائے گی کہ میں اپنے خالق کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. جب وہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے نا تو اللہ تو سنتا ہے. میں پھر دوسرا جو آج کل میں نے ایک تیہ کیا ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ تکلیف میں ہو، جب آپ کی آنکھیں نم ہو کسی دنیاوی حالات کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں تو یقین ہے کہ جو کائنات کا مالک ہے وہ 70 ماہوں جتنا پیار کرتا ہے، تو 1 ماہ جتنا پیار ہی ہم پورا نہیں کر پاتے. تو ہمیں جو تکلیف آتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. بیماری ہمارے اعمال کی وجہ سے، بیماری ہمارے مسئلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ سے بات کرو. یہ نہیں کہ اللہ سے بات کیسے کریں گے، نماز پڑھو. پھر کہتا ہوں کہ اللہ کی بات سنو. اللہ کی بات کیسے سنیں گے؟ کہتا ہوں قرآن پاک پڑھو، اللہ بول رہا ہے نا. قرآن پاک میں، تعلیمات اسلامی میں آپ کو پوری کائنات کی بیماریوں کے علاج ہیں. ایسے ہی ہے. آپ تقوی پہ آ جاؤ. تقوی سب سے احسن چیز تقوی ہے نا. تقوی کے بعد آپ کے ساتھ مسائل ہی نہیں ہوں گے. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. آپ پڑوسیوں کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کرو تو آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی. آپ کنایت پسندی کرو تو آپ کو فاقہ نہیں ہوگا. جناب بالکل ایسا ہی ہے. اور یقینی طور پہ یہ جو ساری باتیں ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ان سارے مسائل کو کنیکٹ کر رہی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ملٹیپل اسپیکٹس بتا دیے ان ساری باتوں کو جو ہماری لائف میں کہیں نہ کہیں ہے، اور یہ یقینی طور پہ ہے بھی. لائک ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، یہ جتنی بیماریاں ہیں لوگوں کے ذہنوں میں آج کل، لوگوں کی باڈیز میں آج کل، وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو تنگ کرتی ہیں. وہ الگ الگ ایج وائز، الگ الگ جو ہے نا وہ ڈسپلن وائز لوگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن خیر ہم ان پر جو ہے وہ مزید بھی گفتگو کریں گے. ناظرین گرامی، یہ وقت ایک بریک کا، واپس آتے ہیں. آپ رہے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے کرم رمضان، پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی. رمضان کا رنگ ہے رمضان.
رمضان کا پیغام ہے محبت اور احساس. آئیے اس پیغام کو لبیک کے ساتھ آگے بڑھائیں. Introducing the all new unique doll tubular egg series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक. لذت بھرا مسالے کی اچاری دال آپ کے دسترخوان پر ایک نئی ڈش کا اضافہ. لذت بھرے مسالے میں بنا کابلی پلاؤ آپ کے دسترخوان میں ایک نئی ڈش کا اضافہ. مال ون شاپنگ کمپلیکس, شاپنگ کا جہاں, حسین تر سما. اب ہر کسی کی ہوگی اپنی دکان. جی ہاں, شاپنگ مال میں مالکانہ حقوق کے ساتھ صرف اور صرف 24 لاکھ روپے میں دکان ملنا ممکن ہے. روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک.
سرکار کی گلی میں بخشش کرم عطا ہے، سرکار کی گلی میں بخشش کرم عطا ہے، سرکار کی گلی میں ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، سرکار کی گلی میں۔ اور دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی، دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی، جو مانگا مل گیا ہے، جو کی گلی میں۔ اور آل نبی کا صدقہ ملتا ہے ہر گدا کو، آل صدقہ ملتا ہے ہر گدا کو، جاری یہ سلسلہ ہے، جاری یہ سلسلہ ہے، سرکار کی گلی میں جاری یہ سلسلہ ہے، سرکار کی گلی میں۔ اور آقا مجھے سنبھالو جیسا بھی ہوں نبھالو، آقا مجھے سنبھالو جیسا بھی ہوں نبھالو، میری یہی دعا ہے، میری یہی دعا ہے، سرکار کی گلی میں میری یہی دعا ہے، سرکار کی گلی میں بخشش کرم عطا ہے، بخشش کرم عطا ہے، سرکار کی گلی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سے ٹرانسمیشن کرم رمضان آپ دیکھ رہے ہیں، پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل، ہر لپڑ لبیک، جناب محترم محمد بابر لودھی صاحب، آقا نامدار تاجر مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح صدائی فرما رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے، جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں اللہ کریم آپ سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جناب محترم زاہد چشتی صاحب اور ہمارے زاہد چشتی صاحب کے صاحبزادے اعظم چشتی صاحب، آپ بھی پروگرام ہمارا دیکھتے ہیں، اعظم چشتی صاحب، اللہ کریم آپ کو آباد و شاد فرمائے۔ اور بالخصوص یہاں پر ایک بات کرتا چلوں گا، عظیم روحانی علمی شخصیت، عظیم عالمی مبلغ اسلام
پیر الحاج حضرت خواجہ نوید حسین صاحب مدد اللہ علیہ، آپ کا برتھ ڈے بھی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو مدراز بالخیر عطا فرمائے۔ جی جناب انصر قریشی صاحب۔ جی جناب علی، اور جس طرح سے یہاں پہ بات کا سلسلہ جاری ہو ساری تک اس بات کو کنٹینیو بھی کرتا ہوں یہاں پر، اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو میں جو ہے وہ ان سے موقع کی مناسبت سے فائدے بھی اٹھا رہا ہوں کہ جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں نارملی ان مسائل کا جو ہے وہ حل بھی یہاں سے ہمیں مل جائے۔ تو اچھا ہم نے اب یہ بھی دیکھا ہے کہ آج کل کے دور میں چونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لوگوں پر اسٹریس بڑھ گیا ہے، کام کا لوڈ بڑھ گیا ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں 2 نوکریاں کی جائے۔ اچھا وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نا پھر لوگوں کا ہوتا ہے یار ٹائم نہیں ملتا، پتہ نہیں ایک عجیب سی زندگی ہو گئی ہے، روٹین سیٹ نہیں ہو پا رہی، ذہنی سکون نہیں آ رہا۔ یہ جو لوگ جو ڈبل جابس کر رہے تھے وہ ضروری بھی ہے ان کے لیے، تو وہ اپنی لائف کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آج یہ جو انتہائی بہترین سوال ہے، اور کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں مینٹل فٹیگ، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں لوگ، جیسے کہ تھک جاتے ہیں اور ذہنی طور پہ ان کا دل نہیں لگتا کہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے جاب اسٹریس، اس سے اہم جز جو ہوتا ہے نا ہوتا ہے جاب سیٹسفیکیشن۔ جو کام آپ کر رہے ہو اس سے آپ مطمئن کتنے ہیں۔ ایک کام ہوتا ہے دلجوئی کے ساتھ کرنا، ایک ہوتا ہے گھس گھس کے کرنا تو ہے، کام کرنا ہے تو دلجوئی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اور گھس گھس کے بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک وشیس سرکل ہے۔ آپ نے اپنے روزگار کے لیے، اولاد کے لیے، گھر کے لیے، لوگوں کے لیے آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ اطمینان قلب، سکون، راحت اور انجوائے کر کے جو کام کریں گے نا، جیسے نعت پڑھ رہے تھے، دل کے اندر سے آواز آ رہی تھی اور وہ ہماری دل کی تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ تو اس طرح جب آپ اپنے کام میں، اپنے معاملات میں، اپنی چیزوں میں جب آپ احسن طریقے سے اور اطمینان کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، تو وہ کام جو ہے نا وہ کام کہلاتا ہے، وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ حالات اور واقعات کو نظر میں نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، کہاں مہنگائی نہیں ہے، دنیا کے ہر کونے میں مہنگائی ہے، جس کے پاس ہے اس کے پاس بہت ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی ایک جوڑے میں سال بتا دیتا ہے اگلے رمضان سے اس رمضان کی عید پہ، اور کوئی جو ہے نا اس کے جانوروں کو بھی پتہ نہیں کتنے قسم کے اطلسی اور بہت سارے بستر پڑے ہوئے اس کے۔ کہ وہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ ہیو اینڈ ہیو ناٹ والی بات، یعنی کہ ہونا اور نہ ہونا، اس کے چکر کے اندر ہم نے کیا کر دیا، اپنے آپ کو تھکا دیا اور ہم نے قناعت پسندی کو کر دیا۔ دوسرا جو ابھی ایک یہ کارپوریٹ ورلڈ ہے، یعنی کہ یہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر وہ کارپوریٹ جس کو کہلاتے ہیں نا کہ سیٹ کہتا ہے کہ میں اتنی پیداوار کروں گا اور اس کی میں یہاں پہ اپنی بات کاٹ دوں گا، اصل میں کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے اپنے مائک پہ، تو سر کی بات کنٹینیو کرتے ہیں دوبارہ۔ اس سے پہلے جس طرح ہم ارسلان صاحب سے بات کر رہے تھے جمعۃ الوداع کے حوالے سے نا، تو میں اسی پر جو ہے وہ ایک آخری بات ایڈ کرنا چاہوں گا، چونکہ اعتکاف میں لوگ ہیں اس وقت سر، اور چونکہ اب ذرا گرمی کا سا بھی ماحول ہو گیا ہے نا، تو مسجد میں جو اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے نہانے کا کیا حکم ہے؟ اور اگر ان کو جو ہے وہ ضرورت ہے، جی گرمی لگ رہی ہے، فیل ہو رہی ہے، تو کیا وہ روزانہ نہا سکتا ہے یا کوئی مخصوص اس کے بھی طریقہ کار ہے؟ تعداد اور بعض اوقات بڑی مسجدوں میں جمع غفیر بھی ہوتا ہے، تو جب تعداد آپ کے پاس اعتکاف کے لیے آئے گی تو آپ پانی وغیرہ کا جو نا ایک اچھا مناسب انتظام لازماً کریں، اور اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر اعتکاف میں آنے کے بعد لوگوں کو 2 طرح کے ایشوز آتے ہیں، دیکھیں یا تو پسینہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بدبو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ نہانا پڑتا ہو، اور پھر دوسرا پھر ایک طبعی مسئلہ بھی ہے کہ نائٹ فال وغیرہ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ حاجت ہوتی ہے نہانے کی۔ تو پہلے انتظامیہ کو یہ چاہیے جب معلوم ہے آپ کو کہ ایسا ہوگا تو آپ پانی کا ایک مناسب انتظام لازمی کریں، مشین ایک کی جگہ 2 لگا لیں آپ، اور مسجدوں میں ٹنکی تھوڑی سی بڑی ہونی بھی چاہیے، ویسے ہوتی ہے موسٹلی۔ تو اس میں ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر پسینہ وغیرہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے اسمیل ہوتی ہے نا، تو سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو ساتھ بیٹھا ہے اس کو بڑی جو نا مطلب کہتے ہیں نا کہ کراہت ہوتی ہے ہوتا۔ اچھا جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ساتھ والا آپ سے جو وہ دور ہٹ رہا ہے بدبو کی وجہ سے، پھر آپ بھی گلٹی فیل کریں گے، آپ کو بھی جو نا وہ مطلب اپنی بے عزتی فیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کسی پسینے کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے جسم سے، اس کے لیے وہ زیادہ کوئی وہ نہیں کہ 3 دفعہ جا کے صابن سے رگڑ کے نہائے، وہ پانی کو جسم سے بہا لے، اتنا پانی بہا لے کہ جسم سے بدبو زائل ہو جائے، کم سے کم اتنا کرے۔
مسجدوں کو خوشبودار رکھنے کا حکم دیا گیا. اب مسجد میں اگر بدبو آ رہی ہے تو پھر مسجد میں بدبو کو لانا گناہ ہے, اس لیے وہ پانی وغیرہ ڈال سکتا ہے. ہمارے یہاں شروع میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ ان چیزوں میں شدت تھی کہ اگر بندہ مسجد میں ہے تو جی وہ اگر حاجت ہوگی تو ہی نہائے گا, اس کے علاوہ نہائے گا نہیں. اچھا وہ بیچارہ حاجت اس کو نہیں ہے, مطلب کوئی نائٹ فال وغیرہ کا ایشو نہیں ہوا ہے, لیکن وہ 10 دن تک نہایا نہیں تو اس کو خود بہت عجیب فیل ہو رہا ہے کہ پسینہ آ رہا ہے, کپڑے پہ کپڑے چینج ہو رہے ہیں. تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ صاف ستھرے ہوتے ہیں تو آپ کو عبادت میں مزہ آتا ہے, اس کو بھی کوئی ذوق نہیں آ رہا ہوتا عبادت میں. تو یہ بھی تربیت کا معاملہ ہے. انتظامیہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, بالکل ہو سکتا ہے پسینہ آ رہا ہے آپ کو اور عبادت میں ذوق نہیں آ رہا آپ کو, پسینے کی وجہ سے اسمیل آ رہی ہے یا کوئی اور ایشو ایسا آتا ہے آپ کو, آپ اس میں لازماً نہا لیں. اور طریقہ کار وہی ہے کہ بس جو حاجت اتنا ہی, ایسا نہ ہو کہ روزانہ بھی آپ پہنچ جائیں. میں تو ایک اعتکاف میں گیا, میں جب صبح سویا ہوا تھا وہاں کھلی تو ایک صاحب کو میں دیکھا وہ بنیان پہن کے اور وہ شارٹ پہن کے سو رہے تھے مسجد میں, اعتکاف والے, وہ ہاتھوں پہ اور گردن میں منہ پہ پوری کریم لگا کے گھوم رہے مسجد میں. تو میں ایک دم چونکا, مجھے لگا پتہ نہیں کون آ گیا. تو پتہ ہی چلا وہ کہہ رہے ہیں کہ یار پانی یہاں پہ کھا رہا ہے رنگ کالا ہو جائے گا, تو وہ فارمولہ لگاتا ہوں میں تاکہ رنگ صاف ہی رہے. یار میں یعنی اعتکاف کا ایک کیا ایسا مقصد انہوں نے ڈھونڈا ہے, تو میں نے ان سے کہا یار آپ اس کا انتظام کر سکتے ہیں. اور طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب پانی آتا تھا پینے کا تو ہم اس میں سے منہ دھونے کے لیے سے پانی لیتے تھے, وضو کے بعد تھوڑا سا پانی منہ پہ ڈالنا, نمکیاں چلی جاتی ہے. لیکن لوگ بھائی فارمولے لے کے جا رہے ہیں, صابنوں سے نہا رہے ہیں, خوشبوؤں کا استعمال ایسے ہو رہے ہیں. اعتکاف کو اعتکاف سمجھے, عبادت ہے, جس نیت سے جا رہے ہیں جس مقصد سے جا رہے ہیں وہ پورا کریں. وائٹ پہنیں گے تھیم بنا رہے ہوتے ہیں جی, یعنی اب بہت سی چیزیں. اچھا اعتکاف نہیں, آپ دیکھیں الیاذ باللہ خانہ کعبہ اور مدینہ شریف جو ہے, آپ وہاں کی اب لوگوں کی تصاویر دیکھیں, آپ شادی کے کپل کھڑے ہیں وہ دل بنا کے تصویریں کھنچوانے, لا حول ولا قوت, مطلب اس مقدس جگہ کا کیا احترام تھا. اب کیا ہو گیا معاملہ, ہر چیز کو آپ نے جو نا وہ فیشن بنا دیا ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں عبادتیں بہت ہوتی ہیں, لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, لیکن فرق نہیں آ رہا ہے, اس لیے کہ وہ عبادت رہی نہیں ہے, اب وہ فیشن بن گیا ہے. آپ جس وجہ سے جاتے تھے, یعنی اکابرین کو میں کبھی پڑھتا ہوں کہ وہ سفر کر رہے ہیں, مدینے جا رہے ہیں, تو وہ گھبراہٹ میں مدینہ طیبہ میں مسجد میں نہیں جا رہے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے پیش کیسے ہونا ہے, گناہ اتنے زیادہ ہیں. کیا سوچ کیا مزاج تھا, اور آج لوگ جا رہے ہیں ان کا کیا انداز اور کیا مزاج ہے. یعنی وہ روزے شریف کے سامنے کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں, سیلفیاں لے رہے ہیں. ارے بھائی آپ کی اتنی ضرورت ہو کیسے رہی ہے, جب ہمارا نظریہ عقیدہ ہے رسول اللہ حیات ہیں, ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں, دل پہ آنے والے خطرات سے بھی وہ جو ہے وہ ان کو جانتے ہیں, تو آپ وہاں کھڑے ہو کے سیلفیاں کیسے بنوا لیتے ہیں. آپ آج کے زمانے میں سوچ کے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقید حیات جیسے وہ اپنے زمانے مقدسہ میں تھے, موجود ہوں آپ کے سامنے, تو یہ ایکٹیویٹیز آپ کر پائیں گے, کبھی نہیں کر پائیں گے. میں تو نعت خوانوں کو بھی کہتا ہوں کہ جب وہ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بعض بہت زیادہ ہلتے جلتے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں کیا رسول اللہ کے سامنے کبھی پڑھ سکتے تھے آپ. ادب کا ایک کرینہ ہوتا ہے نا. تو بہت ساری چیزیں, بہت جگہوں پہ تربیت کی حاجت ہے, مسجدوں میں اعتکاف کے معاملے کو لے کے بھی, عمرہ حج پہ جا رہے ہیں اس کو لے کے بھی, دیگر جو اجتماعات میں جاتے ہیں اس کو لے کے, یعنی بہت سارے ایشوز ہیں, تربیت ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس پر اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو بھی ہوتی ہے, اور علماء سے, خطیب وائزین سے بھی یہ کہوں گا کہ ایک کام یہ کیا کریں کہ رمضان یا اس سے پہلے آپ لازمی لوگوں کی ان معاملات پہ تربیت کریں. جب لوگ مسجدوں میں بہت زیادہ نماز پڑھنے آئیں گے تو بھائی کیسے نماز پڑھنی ہے آپ نے, کپڑوں کی پاکی ناپاکی کا خیال کیسے رکھنا ہے آپ نے, اعتکاف میں آنا تو کیسے آنا ہے, مسجدوں کی بجلی کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے. بہت ساری چیزیں جن پہ بات ہو سکتی ہے. مخصوص جو موضوعات ہیں ہمارے وائزین کو چاہیے ان سے ہٹ کے بھی آپ جو معاشرتی مسائل ہیں ان پہ گفتگو کریں اور لوگوں کو اخلاقیات سکھائیں تاکہ لوگوں کے اندر جو تبدیلی آپ کو محسوس ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب عالی, اور یقینی طور پہ یہ ساری چیزیں بہت ضروری بھی. میں دوبارہ جاؤں گا ڈاکٹر صاحب کی جانب, اور جو ہم بات کر رہے تھے سر کہ لوگ جو ہے وہ آج کل اعصابی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں, ڈبل جاب اور ساری چیزیں کر کے, تو ان کے حوالے سے آپ کچھ بات کر رہے تھے. دیکھیں نواز صاحب نے اتنی اچھی بات کی کہ بہتات یعنی کہ وافر چیزیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چکر پہ چکر ہیں, کعبہ پوچھ رہا ہے کہ کس چکر میں ہے. تو وہی والی بات ہے کہ اب ہم نے فیشن بنا لیا ہے کہ لا کر بتائیں گے کہ حاجی صاحب جا رہا ہے اور اعتکاف کرے گا مدینے میں, اور حاجی صاحب جا رہا ہے اعتکاف کرے گا مکے میں. پھر دیکھا دیکھی اور وہی ہیو اور ہیو ناٹ کا جھگڑا. ٹھیک ہے, عبادت خشوع خضوع کے ساتھ اور اطمینان دل کے ساتھ ہو, اور اس کا جو ڈھنگ ہے, جو ہمیں طریقے اور راستے بتائے گئے ہیں, اگر اس سے ہم تجاوز کریں گے نا تو پھر تو مسائل ہوتے ہیں. ایسی مثال کے طور پہ ایک پانی کا گلاس آپ کو طلب ایک گلاس کی, آپ 3 گلاس پی لیں گے تو آپ کو الٹی ہو جائے گی. تو اس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ مکے پاک میں جائیں گے تو ایک نیکی 1 لاکھ نیکیوں کے برابر, مدینے پاک جائیں گے تو ایک نیکی 50
1000 नेकियों के बराबर, तो गुनाह की भी तो वही है ना कि सेल्फी ले रहे हो, दिल बना रहे हो, या आप वहाँ दिखावा कर रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, चल रहे हो, या जो कुछ भी कर रहे हो। तो अब यहाँ पे आके पॉइंट अटकती है कि जब यहाँ से इत्मीनान कल्ब नहीं होगा तो बेचैनी होगी, बेकरारी होगी, उदासी होगी। इंसान के अंदर भी एक इंसान है जिसको ज़मीर कहते हैं। वो ज़मीर तो आपको कभी तो डसेगा ना। 100 दफ़ा आप नमूनेबाजियाँ करके, सब चीज़ें करके इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन एक लम्हा ऐसा भी आता है कि आपका अंदर जो खुदी है, जो आपका अपना ज़मीर है, वो कहता है कि मैंने फ़लाँ चीज़ की है, वो फ़लाँ चीज़, वहाँ से एक जो ना गलत चक्कर शुरू हो जाता है, फिर डिप्रेशन आना शुरू होता है, तशवीश और स्ट्रेस। हमने क्या किया है कि हम वो कौम हो गए जो 3 घंटे की मूवी नहीं देख सकते। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरे दिन का जो ना वनडे, पहले 5-6 दिन का टेस्ट मैच होता था, वो देखते थे, खुश ठीक है। उसके बाद वनडे पे आ गए, फिर अब T20 पे आ गए, अब हम T10 पे आ गए। ऐसी है। तो हम जो ना पहले घंटों की ट्रांसमिशन देख लेते थे, लेकिन अब हम रील्स पे आ गए, थ्रेड्स पे आ गए, और कहाँ पहुँच गए हम, छोटे छोटे से टिकटॉक पे आ गए, 30 सेकंड का, 15 सेकंड का, 60 सेकंड का। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो हमने अपने दिमाग की रीवायरिंग जो करनी है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीकों से करनी है। नहीं करेंगे, मसाइल आपके सामने हैं और उलझते जाएंगे। ऐसे ही वो है ना, रेशम के धागों में इस तरह उलझा बैठा हूँ अपने हाथ, पता नहीं चलता कि किस धागे को किससे जुदा करूं। तो वही बातें सारी हैं कि हमने एक गोरख धंधा बना लिया। हमने मैं तो बीमारियों को कहता हूँ दीन से दूरी बीमारी, सिर्फ दीन से दूरी बीमारी। जब कायनात में एक चीज निशाबर होकर आ गई कि ये आखिरी दीन है, इस पे अमल करना है, इस पे चलना है, ठीक है, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के अच्छों की रज़ा, जो अल्लाह को प्यार करते हैं, अल्लाह जिनको प्यार करता है, वो रज़ा और तालीमत, उसके ऊपर चलेंगे तो नफ्सियाती बीमारियां भी नहीं होंगी। बात हो रही असबाब की, हमारे अंदर ही असबाब है। हमारे न्यूरोकेमिकल चेंज होते हैं, हमारे रवैये चेंज होते हैं, हमारी रहन सहन चेंज हो गई। हम बिजली के बगैर नहीं रह सकते। हमारे आबा व अजदाद, यहाँ हैदराबाद की जब बात हो रही ना, तो यहाँ पे वो ऊपर लगे होते थे, घरों के ऊपर जो हवादान लगे होते थे। अब कहाँ गए वो हवादान? गर्मियाँ तो पहले भी थी, अब भी है। अब हमने, आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप समझते हैं ना कि ये जो दुनिया में सारी तबाही बर्बादी हो रही है, ये कुदरती? कुछ भी नहीं कुदरती है। आफात 10% होती है, बाकी 90% जो है ना, वो आपके ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं। वो आपके सारी चीज़ें होती हैं। 10% जो है ना कुदरती आफात होती हैं, नागहानी मौत होती है। कुछ आपको किसने कहा है कि आप 120 आप गाड़ी की लिमिट कानून ने रखी है? मैं अक्सर कहता हूं कि जो कानून की पासदारी करता है, जो दीन की पासदारी करता है, उसको आपको कभी पुलिस नहीं रोकती, आलमा साहब को उसको नहीं रोकती, चोर उचक्के को रोकती है, फायर करती है, कुछ भी करती है, जो भी करती है, हमें तो कभी नहीं रोका। ऐसा ही है। सिविक सेंस जो कानून बना हुआ है, फितरत का कानून है, उससे आप तजावज़ करोगे। अब कुरान ने कहा है कि रात आराम के लिए और दिन माश के लिए, हमने उल्टा कर दिया। जब आप फितरत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फितरत आपको रोंद देगी। सही। फितरत आपको ताराज कर देगी, फितरत आपको ख़त्म कर देगी, फितरत आपको जीने की नहीं छोड़ेगी। सर यहाँ पर मैं एक ना बीमारी की जिक्र करूँ आपसे, चूँकि सवाल मेरे पास आया हुआ है। अब नॉर्मली क्या होता है कि लोगों की रूटीन है, लाइफ जिस तरह वो गुजार रहे होते हैं, ठीक है। अब एक शख्स है जो अपनी नॉर्मल लाइफ में जी रहा है, प्रॉपर्ली सारे काम भी कर रहा है, सारी चीज़ें सही हैं, सब खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर अचानक क्या हुआ जी, एकदम उसको बैठे बैठे जो है ना वो एक दौरा सा उठा, और जितनी उसकी माजी की बातें थी, जो चीज़ें थी, जो सारे मामला थे, वो अचानक याद आए, और अब वो बंदा जो है वो अनकॉन्शियस हो गया था। मतलब कोई भी एक बात याद आ गई पुरानी माजी की, या बहुत सारी बातें याद आ गई, अब वो हो गया अनकॉन्शियस। अब वो इस सेंस में अनकॉन्शियस है कि वो घरों से लड़ेगा भी, झगड़ेगा भी, मतलब चीखो पुकार भी होगी, चिड़चिड़ापन भी होगा। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो उसके माइंड को जो है वो ख़राब करता है। मुझे नहीं पता इस बीमारी को क्या बोलेंगे, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है कि जो नॉर्मल लोगों में होती है। अक्सर उन्हें अपनी पुरानी बातें ना जहन से निकल नहीं पा रही होती, उनको अपना माजी नहीं भूल पा रहा होता, फिर वो लोग अपना रिएक्शन कुछ और दे रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं और इसका फिर क्या इलाज मुमकिन है? किबला देखें,
ایک ہوتی ہے فطرت اور ایک ہوتی ہے تربیت، صحیح، اور ایک ہوتی ہے پرورش۔ تربیت، فطرت اور پرورش۔ آپ پیدا ہوئے ایک یادداشت لے کے پیدا ہوئے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اس کے بعد آپ دنیا میں آئے، ایک دوسری یادداشت آپ کے ساتھ جڑ گئی، اس کے بعد آپ کی جو تربیت شروع ہو گئی، پرورش شروع ہو گئی، پالنا جس کو کہتے ہیں، پیرنٹنگ جس کو کہتے ہیں، اور نرچرنگ جس کو کہتے ہیں، چلنا کیسے، کھانا کیسے، پینا کیسے، اٹھنا کیسے۔ پھر جب آپ 7-8 سال کے دین کی طرف آگے، مذہب کی طرف آگے، جس فرقے طبقے سے لوگ آپ کے، جس سے آپ کے پیرنٹس ہیں وہ آگے، اس کے بعد آپ پھر معاشرے میں آگے۔ آپ 7-8 سال تک تو گھر سے باہر نہیں نکلتے نا، پھر معاشرت میں آ جائیں گے، وہاں بھانت بھانت کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے اندر آپ کی جو شخصیت ہے اس کے اندر قبولیت کتنی ہے اور جذب کرنے کی طاقت کتنی ہے، آپ کی ذہانت کتنی ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح اپنے طرف راغب کرتے ہو اور لوگوں کو آپ اپنے طرف کس طرح راغب کرتے ہو اپنی باتوں سے۔ جو آپ نے بچپن سے لے کے تربیت لی، اس ساری تربیت کا ماخذ بن جاتا ہے وہ آپ کی شخصیت۔ اب شخصیت کیا ہے کہ آپ کے وجود کے ساتھ جڑے ہوئے ایسی خصلتیں اور اچھی اور بری خصلتیں جو آپ نے سیکھی اپنے اس دوران، جو 0 سے لے کر 17-18 سال کے دوران۔ اس کے بعد آپ کا کردار بن جاتا ہے معاشرے میں بیٹے کا، پھر آپ کا شوہر کا، پھر آپ کا باپ کا، پھر آپ کا دادا کا، پھر آپ کا کسی نوکری والے پیشہ افراد کا، پھر کسی ڈاکو کا، کسی بھی روپ میں جو اسٹیج جو ہمیں کام سونپا جاتا ہے وہی ہم کرتے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پرانی یادداشتیں، پھر ایک لاشعور ہے ہمارا، ایک شعور ہے، ایک تحت الشعور ہے، ایک لاشعور ہے۔ کوئی ایسی بری بات جو آپ کے لاشعور کے اندر دفن ہو گئی، جو بری تھی اس ٹائم پہ جب آپ طاقتور نہیں تھے، جب آپ نالاں تھے اور آپ کم طاقت والے تھے، کمزور تھے، نحیف تھے، اور جب آپ کے پاس طاقت آئی، اقتدار آیا، آپ کے اندر ہمت آئی، پھر وہ کسی کی برائی آپ کو یاد آئے گی، وہ آپ کے لاشعور سے نکلے گی۔ جب لاشعور سے اس کا رد عمل آپ کریں گے، ریئیکٹ کریں گے، تو پھر کسی سے لڑائی کریں گے، کوئی اچھا لگے نہیں لگے، برا لگے اچھا لگے، تو جو آپ کی وہ پرانی یادیں تھیں وہ آپ کے لاشعور کے اندر دفن شدہ ہیں، وہ کسی اور محرک کی وجہ سے۔ ہم جو ہے نا، کیا ہوتا ہے، بیماری پہلے سے موجود ہوتی ہے، بیماری جو ہے نا تیل اس پہ آگ پہ چھڑکتے ہیں تو کیا بڑھ جاتی ہے، اور آگ میں لکڑیاں ڈالتے جاتے ہیں تو لکڑی طویل ہوتی جاتی ہے، آگ طویل ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح پہلے سے موجود تھی بیماری اس کی شخصیت کے اندر، پھر کسی رویے نے، کسی معاملے نے، کسی لاس نے، لیک نے اور لیس نے، کوئی چیز کم ہو گئی، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی صدمہ پہنچا، کوئی نقصان ہوا، اور کسی کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، کسی نے ڈانٹ دیا، گالی دے دی، عجیب طریقے سے اس سے بات ہو گئی، تو وہ ساری چیزیں آپ کے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو جائیں گے، وہ آپ کی بیماری کو طول دیں گے، اس کو بڑھاوا دیں گے، اور پھر اس کو پرپیچویٹ کریں گے۔ جو آپ کہہ رہے ہو اس کو ہم ڈپریشن بھی کہتے ہیں، مالیوخلیہ بھی کہتے ہیں، اس کو اسکیزوفرینیا بھی کہتے ہیں، اس کو بائی پولر بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے کہیں نہ کہیں جو اس کے علامات ہیں وہ ان میں سے ہی ہوتی ہیں۔ کوئی 40, 50, 100, 150 بیماریاں۔ سر اس کو روکیں گے کیسے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ روکنے والے، جیسے آپ اتنی جو ٹرانسمیشن چلا رہے، آپ مجھ سے اچھے ماہر ہیں، تو ان بیماری کو روکنے کے لیے میں ماہر بیٹھا ہوں، دماغی نفسیاتی بیماریوں کا ماہر۔ تو اس کے طریقہ ہے، دوا سے روکیں گے، بات چیت، دوا یعنی میڈیسن سے، پھر سائیکو تھراپی جس کو بات چیت کہتے ہیں، پھر سماجی، ایک بندہ کام نہیں کر رہا اس کو اکسائیں گے، اس کو اچھا کریں گے، اس کو ہمت دیں گے اور اس کو بڑھاوا دیں گے، کوئی ریوارڈ دیں گے تاکہ آپ کام پہ جائیں۔ جیسے آپ کو جو حاجی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ 5 وقت کی نماز کیوں کہا کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کا افضل ہے کہ آپ سوشلائز ہوں گے۔ آج 5 بندے تھے، ایک بندہ نہیں آیا تو آپ کو فکر ہوگی کہ یار فلاں ہمارا رفیق تھا نماز کے اندر، آج صف میں وہ نہیں ہے، چلو اسے پوچھنے چلتے ہیں، تو اس کے دکھ کا مداوع ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، اچھائی کے لیے انعام ہے اور جو برائی کرے گا اس کے لیے سزا و جزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سزا والی جو بات ہے نا، تو نفسیات میں بھی ایسے ہوتا ہے، ریوارڈ اور پنشمنٹ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ اچھا رویہ کریں گے، آپ کسی کو جی کریں گے تو دل میں رہیں گے، اگر ابھے کریں گے تو پھر تو غصے اور ایک وہ جو لہریں اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ، اس کا علاج یہ ہے، دوائیوں سے کرتے ہیں ہم، جو ہے نا سائیکو تھراپی جس کو ہم بات چیت سے کرتے ہیں، اور سماجی
جو ہمارا سسٹم ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ اچھا سماجی سسٹم میں اگر جوڑ بھی دیا تب بھی مسئلے کا حل نہیں ہو رہا. کیسے نہیں ہو رہا؟ مطلب ایسا ہے اس میں کہ فار ایگزامپل اگر ایک جو ہے وہ شخص ہے جو اس چیز میں مبتلا ہے, اب جب اس کو وہ جو ہے وہ اپنی پرانی باتیں یاد آئی, کچھ بھی آیا, تو ہم نے یہ کوشش کی کہ جی اس کو اچھا ماحول فراہم کر دیا جائے. اگر وہ غصے میں اس کو باہر لے کر کھانا کھلا دیا, شاپنگ کروا دی, چیزیں ہو گئی, جی وہ سوشلی کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے نا وہ محبت والا اس ٹائم پہ وہ ہاتھ رکھ دیا, لیکن اس کے بعد بھی وہی چیز ہے. قبلہ وہ دیکھیں وہ بیماری ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کو نزلہ زکام ہوتا ہے آپ دوا کھاتے ہیں, ہاں جی, آپ کو کھانسی ہوتی ہے دوا کھاتے ہیں, آپ کو بخار ہوتا ہے دوا کھاتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں جن کو ایگریشن ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ ایکسپلوسیو ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں, کبھی کوئی بادشاہ بن جاتا ہے کبھی فقیر بن جاتا ہے, یعنی کہ پینڈولم کی طرح چلتا رہتا ہے. مختلف بیماریوں کے مختلف نام ہیں, اس کا علاج ہوتا ہے. جو ڈاکٹر تجویز کرے گا آپ میں نہیں. آپ نے کہا نا کہ غصہ کر رہا ہے دوست تو اس کو ہم لے کر گئے اور اس کو کھانا کھلا دیا, اس دن تو اس نے غصہ ٹال دیا, لیکن نہیں, جو آپ کا مستند, آپ جس فیلڈ میں ماہر ہیں آپ اپنے طریقے سے بات کریں گے, میں جس فیلڈ میں ماہر ہوں اپنے طریقے سے بات کروں گا. تو جس فیلڈ کا ماہر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا نا وہ اس کے لیے اچھی تجاویز دے گا کہ جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ مسجدوں میں سے ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, اور جو غلط باتیں ان کو دور کرنا چاہیے. یہ انہوں نے علاج بتایا ہے, صحیح, انہوں نے تنقید نہیں کی, انہوں نے چیزوں کا علاج بتایا. اس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ دوا بھی دیں گے اور بات بھی کریں گے اور اس کو الٹرنیٹ ویز بھی مینس بھی دیں گے, پھر اس کو سماجی کام میں. مثال کے طور پہ ایک بندے کو غصہ زیادہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ڈسپلیس کرو, یعنی کہ یہ چیز یہاں اس کو بری لگ رہی تو اس کو ادھر رکھ دو, ڈسپلیسمنٹ کرتے ہیں اس کو. پھر ہم کہتے ہیں کہ الٹرنیٹ دو اس کو. جو محرکات ہیں, پیٹرول پمپ پہ آپ سگریٹ کیوں نہیں پیتے, آگ کیوں نہیں جلاتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آگ جو ہے نا محرک ہے اور آگ لگ جائے گی, پیٹرول محرک ہے, ایک دوسرے کو پکڑ لیں گے. تو جن چیز ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے, ٹولز استعمال کرتے ہیں ہم فیملی کو, مریض کو اور ڈاکٹر کو, تینوں کو جڑ کے چلنا ہوتا ہے. اگر فیملی ولنگ نہیں ہے تو بھی علاج نہیں کریں گے, اگر ڈاکٹر ولنگ نہیں ہے تو بھی علاج نہیں کریں گے, اگر مریض ولنگ. ہاں کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو انوالنٹرلی آتے ہیں, یعنی کہ بغیر ارادتاً آتے ہیں, بغیر مرضی کے آتے ہیں, ان کو لے کے آیا جاتا ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ خپتی کہتے ہیں, جنونی کہتے ہیں, ذہنی توازن بگڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں, جو کپڑے پھاڑ دیتے ہیں, دوسرے کو نقصان دیتے ہیں, اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں, اور جو دنیا کے ایک نارمل رویہ ہے اس کے جو نا برعکس ہوتے ہیں. تو ایسے حالات میں ہم جو ہے نا پھر اس طریقے سے کسی کو ہم ہاسپٹلائز بھی کرتے ہیں. پتے کے آپریشن کے لیے آپ مریض کو اسپتال میں رکھو گے یا گھر پہ جو ہے نا وہ گٹیاں پہ لاؤ گے, اس کا طریقہ وہ ہے. اور کسی کو سر کا درد ہے اس کا طریقہ اور ہے, کسی کو مرگی ہے تو اس کا طریقہ اور ہے, کسی کو ڈپریشن ہے تو اس کا طریقہ اور ہے. اگر آپ کسی کا معدہ خراب اور اس کو مرچوں والی جو نا بریانی کھلا دو گے تو اس کا تو تباہ کر دو گے نا. تو ہر کسی کے لوازمات ہوتے ہیں, جیسے کوئی پینٹ پہنتا ہے, کوئی شرٹ پہنتا ہے, کوئی جو نا شلوار قمیض پہنتا ہے, کوئی کرتا پہنتا ہے, کوئی امامہ پہنتا ہے, کوئی سر ڈھانپتا نہیں. تو یہ کاروان حیات ہے, اس کے سرٹن رولز ہیں, اس کی سرٹن باتیں ہیں, اس کی سرٹن جو نا مسائل کے حل ہیں. اب ہم حل کی طرف نہیں جاتے, ہم شارٹ کٹس لیتے ہیں. سر میں درد ہو گیا ڈسپرین کھا لی, ہمیں سر میں درد ہو گیا یہ ڈیش گولی پیراسٹامول کھا لی. نہیں, ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں, طبیب کے پاس جائیں, جو اس کا ماہر ہے اس کے پاس جائیں. عطائیوں کو پروموٹ نہیں کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. مطلب جو بھی اس سوال کے جواب میں آسان بات یہ ہے کہ جو بھی مریض ہے ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کروا دیا جائے. تو میرے خیال کسی بھی دماغی میں ڈاکٹر شاہ نواز نہیں, جتنے بھی آپ کے, میں آپ کو تو پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں نا. ڈاکٹر شاہ نواز تو حیدرآباد میں بیٹھا ہے, آپ کو پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میں کہوں گا کہ آپ ان کو جہاں ان کے قریب دماغی امراض کا اگر نزلے کے لیے ہم جا سکتے ہیں تو یہ کلنک کا ٹکا نہیں ہے, کہہ رہے خداوندی نہیں ہے, مریضوں کو چھپاؤ نہیں. ان کو آپ جو ہے نا, ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں دعاؤں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں دواؤں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. کسی کو ہیپاٹائٹس بی سی ہے اور آپ اس کو جو ہے نا پلیٹیں پڑھ کے دے رہے ہو, سب چیزیں کر کے دے رہے ہو. قرآن شفا ہے, انکار نہیں. قرآن کائنات کا سب سے بڑی شفا قرآن میں, پورے علم قرآن سے نکلے, اللہ کی کلام سے نکلے. لیکن جو مروج چیزیں, آپ گرمی لگتی ہے تو پنکھا چلاتے ہیں, تو پھر آپ ابھی جو نا بکرات کے ٹائم, سکرات کے ٹائم اور جالینس کے ٹائم اور پرانے زمانے کے طبیبوں, حکیموں اور حکیم لقمان کے نسخوں کو اگر اپلائی کریں گے
उस ज़माने में जर्राह नहीं होते थे, जो जर्राह होते थे वो केमियाब होते थे, नहीं कम लोग होते थे। तो कहने का मकसद ये है कि जो हालात वाक़यात और जो हाजरात हैं, जो मौजूदा वक्त में जो चीज़ें मुरवज हैं, जितनी साइंस ने तरक्की की है उसके आप देखें, फिर अगर हम साइंस की तरक्की के फ़ायदे नहीं लेंगे तो हम अल्लाह की नाशुक्री करेंगे। अगर आपको गाड़ी मिल रही है प्रेटाबाद जाने के लिए और आप नहीं कहते नहीं भाई मैंने तो पैदल जाना है, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि वो पुराने ज़माने में लोग पैदल चलते थे, हज पे पैदल जाना है, हमने ज़ियारतों पे पैदल जाना है, हमने किसी जगह पे, तो वो आप वो जो इंसान होगा वो अहमकों की दुनिया में होगा। अगर वो जहाज़ से जाएगा तो 3-4 घंटे में पहुँच जाएगा, इबादत करके कर लेगा। अगर 8 महीने पैदल चलता रहेगा तो फिर उसकी तो कुव्वत ही ज़ाया हो जाएगी। तो वो नाशुक्री कर रहा है, ठीक है, सवाब वल्लाहु इल्मुल सवाब, वल्लामा साहब ही बता सकते हैं कि पैदल हज करने का सवाब ज़्यादा ही होगा। मुशक्कत है, मुशक्कत है ना, मुशक्कत है। देखिए हज के लिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करो, उम्रे के लिए कहा जाता है आसानी करो, तो उसकी मुशक्कत तो अल्लाह मुशक्कत तो देखता है ना। बिल्कुल ऐसा, लेकिन हालात और वाक़यात को देख के चलना है, इलाज लाजिम है, ठीक है, दुआएं लाजिम है और फैमिली को लेके चलना लाजिम है, क्योंकि वो आपका हिस्सा है, वो आपका जुज़ है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं सर की बात को सेकंड करूंगा। देखें ये बात बिल्कुल बरहक है कि जो भी नेमतें और जो भी आपको सहूलतें मिल रही है उसको आप अवेल करें। हदीस में भी आता है, दीन का बिल्कुल इस बात से ताल्लुक़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में आपने देखा, ये मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है कि हुजूम लगाया, एक सहाबी बेहोश हो गए, तो आपने पूछा कि मा हाजा, ये क्या है? तो किसी ने बताया कि ये सफ़र में थे और रोज़े की हालत में थे। अच्छा, हालांकि कुरान ने इसकी इजाज़त दी कि रुख्सत है, आपको छोड़ दें आप, अगर आप फिज़िकली इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं तो अलग बात है, लेकिन वो सफ़र में थे, रख नहीं पाए। तो फिर हुज़ूर ने फरमाया लैसा मिनल बिर्री अस्सियामु मिन सफ़री फिर सफ़री, आपने फरमाया कि सफ़र में रोज़ा कोई नेकी नहीं है। अलग आप अगर इतने काबिल हैं रख सकते, ठीक है, लेकिन ये क्यों फरमाया? इसलिए कि आपकी शख्सियत पे इतनी ज़्यादा मुशक्क़त हो रही है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो हुज़ूर ने उस चीज़ को जो है उसकी हौसला अफजाई नहीं फरमाई, बल्कि उसकी जो है मुमानत बयान की कि ये कोई नेकी नहीं है। इतना अपने आप को आप मतलब क्यों मुशक्क़त में डालते हैं कि आपकी जान पे बन जाए? तो दीन ने जो आपको रिलैक्सेशन दी है, बल्कि एक हदीस में यहाँ तक आता है कि अल्लाह ने जो रुख्सतें दी है आपको, अल्लाह पसंद फरमाता है इस बात को कि इसको आप जो ना अमल करें उस पर। तो अगर आपकी सेहत, आपकी तबीयत, आपका मिजाज इतना है कि आप सफ़र में भी जाके एक मिसाल रोज़ा रखेंगे और सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो अलग बात है। अभी तो एसी जहाज है, उसमें जा रहे हो, आ रहे हो, महीनों के सफ़र घंटों में हो गया, आप मतलब पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसी जनाब आली यकीनी तौर पे जो है वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू जो है वो यहाँ पर जारी हो सारी है, लेकिन हमारे पास क्योंकि अब वक्त जो है वो तकरीबन हमने जो है ना वो इख्तिताम की जानिब आ चुका है और हमने बात को समेटना भी है। मैं जो है वो चाहूँगा मैं कलाम शामिल कर लें पहले यहाँ पर, उसके बाद फिर हम जो है जी जनाब, मोहतरम बाबल लोधी साहब 2 अशार कलाम जो है। सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे, करम की
نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. انداز سے جناب محترم محمد بابر لودھی صاحب یہ ناطق فرما رہے تھے کہ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو وہ دیار دیکھنا نصیب فرمائے. بابر لودھی صاحب ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے آپ نے آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نافذ فرمائے. جی جناب عالی. اور بس اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے ہم نے پروگرام کو سمیٹنا بھی ہے تو میں جانے سے پہلے سر آپ سے گزارش کروں گا ہمارے دیکھنے والوں کو لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سمپل اور آسان جو لفظوں میں بات کروں گا کہ بہتر رویے بہتر ذہنی صحت کے ضامن ہوتے ہیں. صحیح. جو رویے آپ کے جتنے بہتر ہوں گے اتنی ذہنی صحت بہتر ہوگی اور ذہنی صحت بہتر ہوگی تو جسمانی صحت بہتر ہوگی اور بہتر جسمانی صحت سے ترقی ہوگی. نیند کا خیال کریں, دین پہ چلیں, جو آپ کی اسلامی تعلیمات ہیں یا جو بھی آپ کی مذہبی تعلیمات ہیں اس کے اوپر اپنے آپ کو راغب کریں اور وہ اپنے اوپر طاری کریں. اور یہ جو ابھی رمضان کے دن چل رہے ہیں نا, یہ رمضان کریم کے کرم کو اپنے اوپر طاری کریں, اس کو جذب کر لیں اور اس کو 365 دن تک اس کو پریکٹس کریں. نماز سے لے کر دنیا کی ہر چیز اپنے اوپر طاری کریں اور دوسروں کا خیال کریں, محبت سے پیش آئیں, دھیمے الفاظ سے پیش آئیں اور میٹھے الفاظ سے پیش آئیں تو آپ کی عاقبت بھی اچھی ہو جائے گی اور دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. جناب علی سر بہت شکریہ, آپ ایک قیمتی وقت کا تشریف لائے اور آج کے پروگرام کا حصہ بنے, ہمیں آپ نے وقت دیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آج نشریات سے جانے سے پہلے میں یہ کچھ تحائف ہیں جو ہمارے مہمانان کے ساتھ جائیں گے. سر یہ لبیک کوکنگ آئل اینڈ بنسپتی کا تحفہ یہ آپ کے ساتھ جائے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انہی کے ساتھ ساتھ جناب ارسلان لودھی صاحب آپ کے لیے یہ ہائی اسپیڈ کا تحفہ 23واں تحفہ آپ کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے یہ لذت بھرے مسالے کا تحفہ جناب ہمارے بابر لودھی صاحب کے لیے. اچھا میں نے دے دیا چلے تو جو ہے وہ لذت بھرے مسالے اور اجوا سبھی ایک ساتھ ہیں. جی اسپائسز سارے اسپائسی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. مرچیں لگے وہ الگ بات ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہمارے دیکھنے والوں اگر مرچیں لگ جائیں تو الگ بات ہے, باقی جو ہے وہ مسالے سارے مسالے ہوتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ناظرین گرامی اپنے میزبان انصب قریشی کو دیجیے اجازت, جناب علی نقشبندی صاحب کو دیجیے اجازت. سر ایک بار پھر آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ, لوگ تشریف لائے, آپ نے قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. جناب ارسلان صاحب دعا فرمائیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة. تباركت ربنا وتعاليت وتعزمت وتكرمت وترحمت يا ذا الجلال والإكرام.
یا رب العالمین یا کرم الاکرمین مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعمال سیئہ کو اعمال حسنہ سے تبدیل فرما، روزوں میں کی جانے والی نیکیوں کو بھی قبول فرما، خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے جتنے بھی مسلمان رشتہ دار دنیا سے چلے گئے مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما، قبر سے حشر تک کی تمام منزل و مرحلوں میں انہیں کامیاب فرما، قبر کی طمانینت نصیب فرما، قبر کی راحت نصیب فرما، بروز محشر اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی خوشیوں والی طویل زندگی عطا فرما۔ اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان رمضان